Hello, everyone. This is Mahwa Shajaz. Etashamba, if you can just request for the mic or accept my invitation. वो glitch हो रहा है बार बार, so that's why we're not able to start. But Etashamba, if you could just request, if you can hear me, if you can just request for the mic, and then we can start off. It's a bit complicated, especially if you're doing it really early. Uh, if anyone else has any questions or if you want to talk about Kabuli Pulao, so we're all ears. Yeah, just waiting. All right, I'm just gonna wait for him to join. What about the rest of you guys? Are you watching Kabuli Pulao? What are your thoughts on the dramas that we're seeing these days? Uh, I think एहतशाम भाई का तो कोई issue आ रहा है. But if there's anyone else who would like to say something or share their thoughts, you're most welcome. Hello, hi Jeet, Mavish. How are you? I'm very well. I think Shafak is here. Shafak, Yeah. what would you like to say? Are you I watching? act I am actually, but I actually want to hear what you think about it, even though like I've read all your tweets and everything, and like Hmm. I've been reading like a lot of reviews of everyone else who's been loving Kabli Pulao, talking about how it's so different and like a fresh take to the entire drama industry in Pakistan. But I really want to know, and someone like an expert like you, what do you feel? How is it adding any value to the entire drama industry in Pakistan? Is it like like what's your thought to it? I think that Kabali, okay, Tashambai came and then he's left again. I think there's some glitch happening on his side. I think there's a lot to be said about Kabali Plow because it's such a, first of all, such a great idea to showcase stories which are not very, I would say they're not very common on our TV screens, and we don't really see these kind of stories. And we hear about these stories in our society, in our tales that our neighbors or friends or families or something even that may have happened to us personally. You know, we hear about these stories, but we never see these stories on the screen. Sometimes we see these stories on the big screen, but films are made so few and far between. So when we see a story like that on the television, it's so refreshing and you kind of connect it. And I wanted to also tell people that जो हाजी साहब का बैकग्राउंड है इट्स वेरी सिमिलर टू अ लॉट ऑफ पीपल आई नो वेरी क्लोजली. तो उनकी जो पूरी एक उनकी जो जर्नी है वो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, ऐसे लोगों को जो हादी साहब का जो कैरेक्टर है एहतशाम भाई जो प्ले कर रहे हैं. And I really wish I messaged him. I really hope that he can join us again. Otherwise, we'll probably try and do it some other time. But it's just that it's so good to see that on that kind of very niche, very sort of not the common story spoken about in such a way that that it kind of resonates. And I'm seeing so many tweets which are like very positive about Kabali Pilau. Yeah, like a couple of tweets that I was even reading about was that in a Desi culture, when we look at an older man marrying a younger woman, it's very cringe, for a lot of us. I mean, it looks really, really different. And then when I was looking at the way this entire proposal thing happened, and it did not give that creepy vibe at all. In fact, it was like a very feel good vibe of sorts. And I was like really happy to see something so different on our TV screens compared to what we see generally in terms of the kind of toxic shows that are out there. Something that we even enjoy watching, but हमें फिर भी होता है कि is there any alternative content? Is there any better content that we can actually consume on TV rather than the one that's already coming?
So I generally feel and I love the character of Sabina, by the way. Like, I know like this entire conversation is about Etisham Bhai and all, but I also kind of generally feel that it was so good to see her in a different character, and it's just like, everyone's been casted perfectly when I actually think about it. That's really true because Sabina is such a talented actress, and I've, ever since I saw her in Suno Chanda, she's been so impressive in all of the other, multifarious shows that she's done. And one thing which you very rightly pointed out is that there's a question that people keep asking, like, why is it not creepy? Like, just a few moments ago, I was seeing a scene between Shah Rukh and Juhi Chawla, popped up on my Instagram reels. And in that scene, Shah Rukh consistently asks Juhi if, I don't know what film it was, but he keeps asking her, "Can I drop you home? Can I drop you home?" Now, in any other context, or if it had been done by any other person, it would have been, "Hey, that's harassment. That's not cool. You can't do that. You can't say this to a woman, and you can't badger her in saying that, hey, can I drop you home? Can I drop you home?" But in that, within the 30 seconds of that scene, she smiles at him and she says yes. Now, why does that make it okay, and why does it not come across as creepy? Two things. Number one, the way that the actor was playing and the way that character was is not creepy. And the second thing is consent. Now, what's very important in Kabuli Pulao is that obviously Etashamba is playing it in a very dignified way. The whole setup is very dignified and it's very clean. Question of there's no question of actually the exploitation bit is kept to a bare minimum. He does not actually want the girl to be exploited. And the big issue here is consent. What happens in these dramas, and when we see this creepy older man marrying a woman who's much younger, is like either he's doing it by force or somebody is making him do it. That's not how. Oh, Etachamba is back. I really, really hope we get to hear from him this time. So, in this particular show, we see him as the non creepy guy who does not want this, and he just wants to protect the girl in his own way. And he pays off the brother, and then he's like, I really hope you guys have seen, everybody made a total teen char listeners, the Orem Filal. Okay, the Shamba is gone again. But whoever's watched this, I think Riz is a very avid drama watcher and tweeter. And then I think I see a familiar face, Nazi, also. So I hope you guys have seen the show. So, I mean, the one thing that's really important is he's not creepy. The person itself is not creepy, and consent is involved. I think consent is something that mainstream romance writers miss out so blatantly. And you're like, dude, why? And you think about it, okay, why isn't that Bollywood working anymore? And why did it work when it worked? Why did it work when Shah Rukh did it? And why did we not see that as quote unquote problematic? I think we didn't because we kept ignoring the fact that, and this is something that has kind of come back with a show like Kabli Pulao, is that you see a character like Haji Saab who is aware of everything and he understands consent. He did not say that, hey, I'm this older dude who wants this young little kiddie to be a part of my life. Oh my god, this situation has happened, now this girl has to be a part of my life. But he is so mindful and respectful of her space and her consent and her yes, and it is only through her yes that she is in his life. So I think that is very, very crucial. No, no, completely aligned on that. And I generally feel it's a beautiful love story. It's a beautiful take on love also. And I know for a fact that they will eventually, obviously, like, fall in love, or he's gonna take care of her, or something in that capacity. And they both are such different individuals. And also, the entire song Aankhein that came in it, दोनों की आंखें ना एक्चुअली कुछ इन अ ढकी छुपी अल्फाज कुछ कहती चली जाती हैं. So like, generally, I'm a romantic at heart, so I can generally imagine how romantic this is actually going to be. So I mean, I really would like to, I really want to know what other people also think about it. So I think I've said enough, but thank you for giving me the chance to speak, Mavish. And I really hope the conversation also is like really interesting today. Really looking forward to everyone's thoughts and comments on the show. Thank you, Shafak, and I really hope Etesham bhai can come back because I I've been messaging him, and then just want yeah, to there's hear him something going talk on. about. Yeah, he come.
Yeah, and we've been actually trying to align this for a few days, and it's just somehow not happening. And today it finally happened, and now this technical glitch is happening. So I really hope that I can get him back. I've messaged him again. I don't know what's happening. Yeah, so if there's anyone else who's seen the show and would like to share anything about Kabuli Pulao, so we can maybe talk about it. Okay, we do have somebody. Maybe they have seen the show, so let's see what they have to say. Yes, Umar Farooq जी क्या कहेंगे? Hello, Umar Farooq साहब, are you there? Okay, he's added as a speaker, but he's not saying anything. Would anyone else like to please say something before he joins? Message him again. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी क्या कहेंगे, आपने ये ड्रामा देखा है काबुली पुलाव? जी जी, मैंने ड्रामा देखा नहीं है, देखना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैंने देखा है। अच्छा, थोड़ा सा आपने देखा है। कूल। तो क्या कहेंगे जो भी आपने देखा है ड्रामे के अंदर, तो उसके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी जी। जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द ड्रामा प्लीज? ओके। Okay, I don't think he's seen the show. So we're going to move on to anyone else who would like to maybe talk about it. Talk about the drama. If you have seen Kabali Pulao, I think the Ehtasham thing is not happening because I By don't the think he's way, able to to add join. Yeah. and Nazia, I know, has also, and Nazia, I think, has seen the drama, if I'm not wrong, because she and I were also having a conversation once. So, Nazia, do you want to add your comments and your feedback to what you feel about these shows and these dramas, and if they're adding any value in our lives? Okay, there Let's we go. add Nazia to the. Yeah, I've done that. Yeah. Yeah. Nazia, you can speak, please. Can you guys hear me now? जी जी बिल्कुल। Okay. I just tweeted about मैं नादिया जमील की ट्वीट पे जवाब दिया है कि सबीना फारूक से जितनी नफरत तेरे बिन में थी इतनी मोहब्बत इस ड्रामे में हो रही है which is I think हाँ, ये बड़ी it has cancelled out her हया effect. yes because मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत अच्छा चांस है to prove herself and she's doing brilliant job और she's looking very cute, very innocent and a pure Afghani character. बहुत बहुत अच्छा जा When I think she's not Afghani, I believe. I don't think she's a native Pashto speaker, and the if I'm way not she was mistaken. talking in Pashto, it was so brilliant that आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा होता है कि how is she talking so fluently? So I think Kabli Pulao is the number one choice right now, very green पर and शफक knows के मैं इस role को बहुत follow कर रही हूँ. नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि जी आपको काबली पुलाव पसंद आ रहा है. What would you say that sets Kabuli Pulao? Because I want this to also be kind of like why we like the show, apart from all the other kind of shows that we see on Hum, ARYGU, and उनकी भी अपनी एक respect और वो जबरदस्त shows हैं वो भी. What do you think sets it apart? Actually, Mavish, I would say that a different story. आपके जब तक स्टोरी डिफरेंट और ग्रीन की सबसे बेस्ट बात यही है कि आपकी स्टोरी कितनी डिफरेंट है हर ड्रामे की आप जो ड्रामा देख रहे हैं उसमें आपको थोड़ी देर के लिए चाहे वो इडियट हो गया चाहे वो 101 तलाके हो गया मतलब वो थोड़ी देर के लिए आपको हिलाता है कि मतलब दिस कंटेंट इज समथिंग डिफरेंट जो कि आपको रेगुलर चैनल्स में बहुत मुश्किल से मिलता है साल में एक आध कोई ड्रामा ऐसा आ जाता है दैट इज व्हाट सेट्स दिस अपार्ट व्हाट आई फील
Okay, I have one more speaker. Guys, I am just trying to get Ehtisham Bhai back on the space because he is having some technical glitches. So I'm just trying to guide him through the process. His app is crashing as soon as he tries to join on the space. But please go ahead. Sarah, what would you like to say, please? Yes, Sarah is on the speaker. Yes. Ji, Assalamu alaikum. Can you hear me? Gigi, we can hear you. Hi, Sarah, we can hear you. Do you want to say something? अभी मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं 1 मिनट लीव करके फिर से आती हूँ. Gigi, sure. Okay, so Etishamba is having some issues with his phone. As soon as he starts the space, as soon as he starts speaking, like he comes to accept the request, the app crashes. So I've asked him to update the app. So thank you everyone for being patient. He's just going to hopefully come back as soon as trying to update the app, and he will be back inshallah in another few. I have so many great people here. Amna Alam, who's also I think tweeted about it, and then you have uh, who else am I seeing here? Kirmezi, who's a new Twitter fellow I noticed, and she or he, I don't know if you're a he or a she, but they've got great takes. Then Ambreen is here, who's also a very big drama aficionado. So if you want to say something, please go ahead so we can uh, talk in the meantime and discuss Kabuli Pulao until we get Itasham Bhai back online. I think one of the great things about Kabuli Pulao is also that it's it takes on the very small nuances of the देसी फैमिली जो कि हमारे ड्रामों में वैसे तो दिखता ही है, वो यूज करते ही हैं, दिखाते ही हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ना जो आई थिंक हमारे स्क्रीन्स के लिए सैनिटाइज कर दिए जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ किसी को ग्रे नहीं दिखा सकते. मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी को ऐसा नहीं दिखा सकते कि यार वो मीन भी हो सकता है, सार्कास्टिक भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा भी हो सकता है. तो आई थिंक कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी काबली पुलाव के अंदर, वो जो उन्होंने वो बड़ा सा फैमिली का घराना एक देखा, और फिर उसमें उन्होंने तरह तरह के आपने शेड्स देखे और एक डिस्कम्फर्ट भी देखा हर तरह के इंसान के अंदर. तो वो डिस्कम्फर्ट कभी कभी हम बड़ा सैनिटाइज और बड़ा स्ट्रेट बना देते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के लिए. बट आई थिंक दैट्स वेरी क्लेवर राइटिंग एक्चुअली. जफर मिराज इज अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, बट वो कभी कभी उनकी स्क्रिप्ट इतनी अजीब और गरीब हो जाती है टुवर्ड्स द एंड. आई रियली होप दैट डजंट हैपन हियर. सो एनीवे, अम्ब्रीन इज हियर. Ambreen, what would you like to say? Please go ahead. Assalamu alaikum, Mamish. क्या हाल है आपके? Hope all's well. जी Sorry, अल्हम्दुलिल्लाह जी. I'm traveling, so I'm just hoping कि वो जल्दी से आ जाए, मैं उनकी बात सुनूं. I think just wanted to say कि besides other green shows, काबली पुलाव की खूबसूरती ये है कि बहुत simple चीज़ है, and I think it's kind of a detox from all that noise and वो जरा जो over the top चीज़ें आप मतलब I think recently we've been seeing. So I think I also feel it's a really like, and you just said कि simple चीजें हैं, simple nuances हैं, presented very simply. And I think in this play, बस वो आराम से smoothly चलता जा रहा है और कोई drama नहीं है as such. And whatever it is, it's real life. And I think that's the beauty of it. अगर कोई मुझे नहीं लगता कोई spectacular story है. It's a different story. Again, काशिफ निसार का स्टाइल है उनका अपना प्रेजेंट करने का, keeping it real and authentic and raw. And I think that's what's missing on screen. So बस यही मुझे तो सबसे पहले यही था कि that's what spoke to me about Kabli Pulao specifically. Simple characters. Again, I think I also mentioned it in my post कि I don't think, I mean correct me if I'm wrong, कि काशिफ निसार की तरह कोई अंदरून लाहौर या लाहौर दिखाता है. And it's nice and refreshing from his eyes and his lens. He's also shown us Mardan and KP. So, that was also I found very refreshing. And again, simple, clean lines. Or wo phir back in Androon Lahore again,
no melodrama as such. तो वो मुझे उसकी खूबसूरती लगती है, obviously with fabulous actors. एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी सबीना के बारे में, सब कह रहे हैं कि she's capable with the it's interesting कि ये 2 साल पहले roughly shoot हुआ है, if I'm not wrong, right? Between 2 years and a year and a half. So she's done this at that time. And she is capable of this. And I think it's something to notice and something to highlight. कि this is what she is capable of. She's a fantastic actor, and I hope she gets to show her craft, in substantial roles. So ये है. बाकी एहतशामुद्दीन तो मैं उनको कह चुकी हूँ. I think it's Kabli Plau, huge thing about Kabli Plau is him as well, and Sabina, of course, and a very good support cast, or the actors. I think that's also very important कि हर role में अच्छे आप actors में, then you want to listen to them, you don't want to skip forward. So yeah, that's my 2 cents on it. Lovely. Thank you so much, Ambreen. I think that this is I just want to add something about Kashif Nisar is that Kashif is a maestro at picking up human emotions and the grays of human behavior, and he doesn't punctuate it a lot with music, which I think is also really good, because music is a bit of a crutch sometimes for directors, for even writers, because they think कि अरे यहाँ पे है म्यूजिक आ जाएगी, ड्रामेटिक म्यूजिक आ जाएगी, तो इफेक्ट खुद ब खुद बन जाएगा. So I think that is why he's very careful when he chooses the supporting actors, because as you rightly said, he's even picked the smallest, tiniest actors, tiniest roles, tiniest dialogues to be delivered with emphasis and emotion. And if you don't have good actors who are even delivering those tiny roles or those tiny lines, then it will somehow ruin the entire mood of the scene, where you already have veteran actors like Adnan Shah Tipu, and you have Sabina and Ehtisham Bhai and everyone. So with Kashif Nisar's work, if you look at his framing, the way he frames his shot, it's like a person looking in. For example, if you notice, even in Raqib Se, and even if you notice, even in Now Kabli Plau, there's a shot where he's it's shadowed by the windows, and then it's through the bars of the window. So there is a sense of entrapment, and there's a sense of being enclosed in a situation where people are hiding, and there are subterfuges. And there, if you look at Saqib Samir's character, he and his wife are also between. They're kind of stuck in a situation where they're not telling each other what they really think. And then this this catalyst of Barbina coming into this whole mix, it sort of makes things, it sort of pushes things at people to the edge where they end up saying what they really feel like, except for the two main characters who are again at the edge. So Kashif Nisar understands the movement between human emotions and relationships really well. I think he displayed that beautifully in Raqib Se, in O Rangreza, and all of the the small set patterns. And Pakistani ड्रामों का खसूसियत ये, उनकी हिस्टोरिकली उनका ये स्टार्ट ये हुआ है कि अगर आपने कोई ड्रामा पढ़ा हो, उर्दू ड्रामा अगर आपने पढ़ा हो, तो उर्दू ड्रामे अगर आप देखे हों, आपने अगर स्टेज पे देखे हों, तो उनकी स्टेज की सेटिंग ऐसी होती है कि एक कुर्सी, एक मेज़, एक छोटा सा बत्ती जल रही है, एक बंदा बैठ के ख़त लिख रहा है, और फिर इस तो छोटे से वो छोटी सी स्पेस में बड़ी कहानियां सुनाते हैं. पाकिस्तानी ड्रामे का ये एक तारीख रही है. तो अगर आप इसके हवाले से देखें, तो काबली पुलाव और ऐसे जो ड्रामे होते हैं ना, जो छोटी सी सिचुएशन में बहुत बड़ी बात कर रहे होते हैं. मतलब आप देखिए ना कि दो कल्चर्स हैं, एक पंजाब का पूरा एक वाइब्रेंट सा लाउड कल्चर, और एक अफगानिस्तान का एक वॉर टॉर्न रेफ्यूजी एक आ रही है वहाँ से, जिसने ऑलरेडी पर्सनल ट्रेजेडी देखी है, एक नेशनल ट्रेजेडी वो देख रही है अनफोल्ड होते हुए, फिर फैमिली ट्रेजेडी है कि भाई माँ अपाहिज हो गया, एंड देन नाउ शी इज ऑलमोस्ट सोल्ड टू another man. And then you have this person who's dealing with his own baggage of never marrying and then coming on board, and then to this family's function with baggage. So I think वो इतनी बड़ी कहानी को जब वो एक छोटी सी सिचुएशन में आप देखते हैं, छोटे से कमरे के अंदर बंद होके आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ तो जगह जगह बारूदी सुरंगें खुदी हुई हैं, जिसके अंदर आप जितना गहरा जाएंगे आपको उतनी नई नई कहानियां मिलती रहेंगी. So Kashif Nisar is the best person to take up a script like this, and then split its hairs to the very basic
truth of human nature. And I'm going on and on about how amazing Kashmir Sar is, but I'm such a huge fan of his. And I think the only one drama which I didn't really agree with, ideologically, was Ranjha Ranja Kardi. But apart from that, but they were still beautifully shot, and there were wonderful things in that drama as well. So I'm happy to hear what everyone else thinks. Sara is back. Sara, would you like to say something? अस्सलाम आई होप अब सही है आवाज We can hear you. जी and I really hope कि खुशामुद्दीन साहब आ जाएं क्योंकि ड्रामा इतना मुझे अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट है. Gee, he's और वो still अभी trying to. जो He's बात still facing issues with his app, but he's trying. He just left me a message saying that he's जी, trying to come back. Yeah. और ये कि सबीना का जो एक्सेंट इतना अच्छा लगा, मैं यही सोच रही थी कि कैसे इतनी फ्लुएंटली पश्तो बोल रही है. Are इनकी शायद you मदर जो a है पठान है. Pashtun नो आई एम speaker? नॉट अ Oh, you're पश्तो, not? मैं Okay. बाहर से हूँ, लेकिन ये कि इनकी सुना है कि मदर पठान है, इसलिए इनका इतनी फ्लुएंटली बोल सकती है सबीना. Right. मैंने कहीं पढ़ा था. और दूसरा हाँ, इसमें ये है कि एक तो एहतशामुद्दीन साहब के मतलब यू कैन सी द कंपैशन ऑन हिज फेस, लाइक उनकी आईज और उनके जो उस लड़की के लिए एटलीस्ट मतलब कुछ उनको ये है कि भाई इसको घर वाले एक्सप्लॉइटेशन ना कर रहे हो, Oh ये ना. wow! I really wish now Ihtisham Bhai is here to hear all of this, because there's such lovely words. And the diversity of roles she has been playing in the past years, like ये मुझे याद है वो जो ये रहा दिल में इनका एक कैरेक्टर था, थोड़ा सा था, एक पॉप सिंगर का था, वो जो थोड़ी देर को आया था, बड़ा फनी किस्म का इनका वो था कि Yes. वो मुझे वो वाला इतना मजे का लगा था, हमारी पूरी फैमिली हंस उसके बुरा हाल हो गया था हम लोग का उससे. और उसके बाद जो उन्होंने सीरियस रोल्स किए हैं फादर के, कहीं कोई जालिम अब्बा के, कहीं कोई बड़े अच्छे वाले अब्बा, मतलब इनके बहुत ही डाइवर्सिटी है इनके रोल्स में. ये चीज जी. मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी. नहीं, ये रिकॉर्ड हो रही है स्पेस, तो इंशाल्लाह वो सुनेंगे जब भी जी उनको मौका मिलेगा. एंड आई थिंक दैट इत्तेशाम भाई इज आल्सो वेरी यूनिकली गिफ्टेड बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ जी डायरेक्टर. सो बिल्कुल. डायरेक्टर्स directing directors and then directors एग्जैक्टली. coming as actors is just lovely to see. And Ihtisham bhai, if you noticed recently, he also did a small role in Kuch Ankahi. That was also a fascinating angle. And बहुत in Kabuli Pulao, I think there's also what he's added to the mix is, the way that his clothes are always like perfectly pressed. There's not a hair out of place, and he's like that classic हमारे माशरे में जिनको इज्जतदार बुजुर्ग मर्द कहते हैं, तो वो बने हुए हैं. और वो एंड ही सो एवरीथिंग इज सो स्ट्रेट जैकेट एंड स्ट्रेट एरो अबाउट हिम, सो दैट you know that this guy is not going to, there's no monkey business about him. And या मैं होप कि इनकी ऐसे ना हो कि जमात पे चले जाएं घर वालों पे छोड़ के, क्योंकि कल हमने देखा है कि जैसे एक दिन गुजर गया ना वो लड़की को कोई कपड़े वपड़े दिए गए ना कुछ, मतलब घर वाले सिर्फ उससे काम करवा रहे हैं और वो बेचारी इतनी हाँ, मासूम है कि किए जा रही है. लेकिन अगर आपने वो प्रोमोज देखे हो तो उसके अंदर वो है, वो लड़की की कोई शादी हो जाती है इनके साथ, एंड व्हेन दैट थिंग हैपेंस, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. लाइक आई नो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द एंड गेम. मतलब वो एंड नहीं होगा कि बस शादी, सबको पता चल गया कि भाई इससे निकाह किया हुआ है और फिर आगे जाके इससे शादी होगी. आई थिंक उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फिर क्या डायनामिक होगी, घर वालों का जो शौक है वो सबसाइड होगा नहीं होगा, और इस लड़की की स्टोरी क्या होगी, व्हाट इज द रियल रीजन. लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाई शी wanted to go with this man. What do you guys think? Why do you think she went with this guy? Why do you think she wanted to marry this dude? वो एहसान की वजह से, जो उन पे एहसान किया है, पैसे दिए हैं शायद उस वजह से, और कोई रीजन नहीं समझ आती. आई थिंक इसमें एक और चीज है, एहसान तो है मेरे ख्याल से, जो उसने चूज किया इसको स्पेसिफिकली. और बड़ी स्ट्रांग बात है कि मतलब एक देखे ना, एक इतने रिग्रेसिव कल्चर से एक लड़की आई है. Ehtisham bhai is here. Yes, he's a speaker. All right. Ehtisham bhai, can you hear us? अनम्यूट करें एहतशाम भाई अपने माइक को, अगर आप अनम्यूट करें तो वी कैन हियर यू. अस्सलाम वालेकुम. आपका बिल्कुल बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. अरे देखिए भाई, ये जी आया जी आया नू ये ओ सबसे भाई, पहले सबसे माजरत जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि भाई ये बहुत देर की हाँ मेहरबान बिल्कुल आती. एक आउटडेटेड आदमी था जो अभी अपडेट होके वापस आ रहा है. ये मेरे ख्याल है काबली पुलाव आपने सही लिखा हुआ है इसके ऊपर. और अच्छा, नहीं, ये और अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन कन्वर्सेशन. विद द मैन हिमसेल्फ. ठीक. नहीं, वो सारी चीजें जो है दोबारा करके मैं वापस आया हूँ.
کیونکہ میں دس از کوئی مائی بات فرسٹ ٹائم میں کسی اسپیس میں ہوں. Yay. اور Thank you so much for joining us. Thank you for taking out all that effort and thank you. Apologies for making you wait. نہیں مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. میں کچھ سنا بالکل. بیچ میں ایک آواز آتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی, کریش کر رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کیوں, وہ گلیچز تھے ہاں, no, it was your app. ایپ. جو ہاں ایپ جو تھا اب آپ کا اپڈیٹ ہو گیا ہے بالکل اینڈ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ گائز فار دا پیپل. یہ ویسے تو یہاں پہ سب آپ کے فینس ہی بیٹھے ہیں, لیکن میں بتاتی چلوں کہ احتشام بھائی کیونکہ میزبان جو ہے, مہمان آنے وانے کے لیے جو ہے وہ ایک اہتمام تو کرتا ہی ہے. تو میری تھوڑی سی تمہید یہ ہے کہ احتشام بھائی از این ایکٹر پار ایکسلنس, ڈائریکٹر پار ایکسلنس, اور جن لوگوں نے ان کا کام نہیں دیکھا ہوا ہے دے کین گو بیک ٹو مینی آف دا پاپولر ڈراماز فار ہز ریٹن, فار ہز ڈائریکٹوریل work and his acting work. He's done amazing works in Yaqeen Ka Safar recently, Kuchan Kahi, and we've seen him in Kabli Pulao recently. And جو ان کا ڈائریکٹوریل کام بھی ہے وہ بھی کمال ہے. اڈاری, you have اسیر زادی, you have all these amazing dramas that he's done. And مجھے یاد ہے احتشام بھائی, میری آپ سے ملاقات 2016 میں ہوئی تھی, جس میں we were at the Udari event. And we talked about how, and I think life has come to full circle کہ ہماری conversation یہ ہوئی تھی کہ آپ کیسے different cultures کو depict کرتے ہیں even though you yourself are not from a certain culture. تو start یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک ایسا culture کے اندر ڈیپ ڈائیو کرنا, اس اسٹوری کو بنانا, اینڈ ڈونٹ گیو اس اینی اسپوائلرز بیکاز وی آر ٹوٹلی انویسٹڈ ان دا اسٹوری. تو ہمیں یہ بالکل بھی نہیں, بتائیں میں کہ کوئی اسپوائلرز نہیں دینے والا. اور بالکل بھی ڈو بالکل بھی ناٹ نہیں, ڈو ہاں, کیونکہ ناٹ. ابھی صرف میرا خیال اچھا, ہے 2 ایپیسوڈز ہوئی ہیں. 2 ایپیسوڈز اچھا, ہوئی ہیں آپ جی, لوگوں کو اینڈ میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک, ٹھیک بالکل ہے. کھنک کھنک کے آ رہی ہے, چھنک اس کا چھنک کے آ مطلب رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کام بالکل صحیح کر رہا ہوں اس وقت. بس صحیح ہے. اب آپ ایس ڈائریکٹر, ایس ایکٹر اینڈ ایس ٹویٹر اسپیسر ہو گئے ہیں. جی جی جی, اسپیسر بھی ہو گیا میں, بالکل بالکل. جی جی جی. تو پلیز ٹیل اچھا اس اباؤٹ whatever you can about, and without any spoilers, about deep diving into this character and about Kabli Pulao. اچھا, کابلی پلاؤ جو ہے وہ بڑا دل سے قریب ایک پروجیکٹ, بیکاز ایک ایکچولی ایک خواب کی جو تعبیر ہے نا وہ بھی ملی, سمجھ لیں آپ, تکمیل ہوئی جسے کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایکٹر بھی ہوں, ویسے زیادہ تر تو کام ہم ایز اے ڈائریکٹر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایز این ایکٹر ہی آئے تھے اس فیلڈ میں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی میرا خیال ہے کہ اس طرف شفٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ کام زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ خواہش رہی تھی کہ کاشف کے ساتھ کبھی کوئی کام کریں, مزہ آئے گا. اور ان کے جو پرانے پروجیکٹس ہیں وہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کیا کہیں گے اس کو, کہ رشک آتا تھا. رشک صحیح میرا خیال ہے صحیح لفظ ہے, کہ تشنگی بھی ہوتی ہوگی, اور تشنگی بھی ہوتی تھی کہ مطلب یہ آدمی کیسے خوبصورت کہانیاں لے کر آتا ہے. اور تو وہ اس میں بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ ہمیں ایکچولی یہاں جب ہم اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کہانیاں جو ہیں وہ لکھی نہیں جاتی ہیں. ان جو ایجنگ ایکٹرز ہوتے ہیں یا جو ایک سرٹن ایج پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو بس ایک کسی کے ابا یا کسی کی اماں بن کے وہ جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی کوئی ایسا کوئی اسٹوری میں ان کا کوئی ایسا گراف نہیں ہوتا, بس وہ ایک کرنا ہوتا. Okay, I think we've lost the connection. Ehtasham bhai, we're just going to wait for you to come back. آپ کی آواز جو ہے وہ چلی واپس آ گئی ہے. گئی آواز, آ I گئی hope you can. آ جی, گئی. اب آ گئے ہیں آپ. تو جی جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ عموماً یہ کالز آتی تھیں کہ آپ چاہیے ایز این ایکٹر, اور 5 دن 6 دن 4 دن کسی بھی پروجیکٹ کے, اس میں سے بھی کچھ چن لیتا تھا جو مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہاں بھائی اس میں کچھ ہے مارجن کرنے کے لیے. تو کاشف کے کال آئی, کووڈ ٹائمز چل رہے تھے, بڑا ایک عجیب و غریب سلسلہ تھا, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے کیا ہوگا. اور ہم بھی گھر بیٹھے ہوئے تھے, دم مستم میں جو فلم تھی وہ ہم کمپلیٹ کر چکے تھے, اور اس کے بھی کچھ 4 دن باقی تھے جو کہ رک گئے تھے بیکاز آف جو سب لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. اس زمانے میں جو ہے کاشف کی کال میں پھنس آئی, اور کہیں کہ بھئی ہمیں آپ چاہیے ایکٹنگ کے لیے. میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے, جب کہیں گے میں آ جاؤں. تو میں نے کہا کتنے دن کاشف؟ تو کاشف کہنے لیں کہ آپ کے کوئی 40-45 ڈیز چاہیے مجھے. تو میں نے کاشف سے کہا کہ کاشف میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ کیا کروانے والے ہو, کیونکہ 6 دن سے زیادہ کوئی مانگتا نہیں.
تو کہنے لگے نہیں یہ کیسا کیریکٹر ہے, اور وہ بھی ہنسنے لگے. اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بتایا, جب اسٹوری بتائی تو ایک اچھی اسٹوری کیا ہوتی, مطلب ایک سبجیکٹو سمجھ لیں آپ کہ اس کا موضوع ہوتا ہے, اور وہ شاید کسی کے پرسنل پریفرنسز یا کلچرل بیک گراؤنڈس کے اوپر ہوتی ہوگی, لیکن یہ کہ یہاں پہ ہم جب انہوں نے مجھے اس کو سنانا شروع کیا تو جتنے ایلیمنٹس ایک اسٹوری کے اندر ہونے چاہیے وہ مجھے ایک ایک کر کے جو ہے وہ نظر آتے گئے. اور بڑے کمپیلنگ کیریکٹرز تھے اس کے, ناٹ اونلی I'm talking about حاجی مشتاق اور باربینا. جو کیریکٹر سامنے آ رہا تھا بڑا کمپیلنگ, بڑا میموریبل نظر آ رہا تھا کہ بھئی وہ بڑا میموریبل ہوگا, اور ویل ڈیولپڈ کیریکٹر نظر آ رہا تھا جو کہ کسی بھی اسٹوری کو کروشل, مطلب گڈ اسٹوری کو یعنی کے لیے کروشل ہوتا ہے, وہ نظر آیا مجھے. اور پھر اس کا انگیجنگ پلاٹ تھا, جو آپ کہیں گے کانفلکٹ ہے, ریزولوشن ہے, جو کسی بھی اسٹوری کے اندر ہوتا ہے. تو مجھے اس کی بنت بہت زبردست نظر آئی, جو سیٹنگ نظر آ رہی تھی اسکرپٹ کو سنتے ہوئے, جو ایٹماسفیئر تھا اس کا کہ وہ بھی بڑا ایک, اور حیران کن بات یہ تھی کہ ایک باریک بڑی لائن تھی, اور وہ باریک لائن پہ کھڑے ہونا جو ہے نا وہ بڑا چیلنجنگ تھا, کیونکہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے بھی نہیں کریں گے, تو ایک ڈر اور خوف سا بھی تھا. تو جب انہوں نے مجھے کہانی سنائی تو انہوں نے میں اتنا محو ہو گیا تھا سننے میں کہ میں نے ایک مومنٹ پہ آ کر انہوں نے روک دی. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں ان سے میں نے کہا پھر, تو کہنے لگے بس یہ اتنا ہی ہے ابھی تک. میں نے کہا یہ کیا مطلب کاشف, یہ ابھی آگے بھی مطلب کتنی ایپیسوڈس کی ہم نے سن لی ابھی تک؟ تو کہہ رہے ہیں یہ اراؤنڈ کوئی 8 سے 10 کے قریب ایپیسوڈس ہیں. اس کے بعد کا جو ہے, میں نے کہا اس کے بعد پھر کیا, وہ کب ہوگا ایک اسکرپٹ؟ کہہ لیں گے وہ اسکرپٹ کمپلیٹ وہ بعد میں ہوگا, پہلے میں گراؤنڈ میں اتارنا چاہتا ہوں سارے کھلاڑیوں. تو یہ بھی ایک ایکسپیرینس رہا اس کھیل کا حصہ بننے پہ. یہ بھی بڑا مزہ آیا کہ ہم کو خود 10 کے ایپیسوڈس کا پتہ تھا, اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے بساط بچھائی اور سیٹ کے اوپر جب ہم سب کو کھڑا کیا تو ہم کو خود کو بھی ایسا لگا جیسے ہم جینے لگے ہیں, کیونکہ ابھی آگے کا پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, ابھی آگے یہ ہوگا, ابھی آگے یہ ہوگا. اور وہ پیچھے پیچھے کام کرتے رہے کاشف سفر کے ساتھ, اور وہ دیکھتے ہوئے چلتے رہے کہ یہ کیسے چل رہے ہیں کیریکٹرز. تو ایک بڑا ایک دلچسپ اور بڑا اچھا تجربہ رہا. اور میں تو ویسے بھی ایکٹنگ میں بڑا مجھے انجوائے کرتا ہوں میں, اور ظاہر ہے ڈائریکشن میں ایک بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, اور ایکٹنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جب کام کرنا شروع کیا, اس کیریکٹر کو سمجھ لیا, اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ لبادہ اوڑھ لیں, جو لبادہ لکھا گیا ہوتا ہے کیریکٹر کے, وہ صاف ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں, تو بڑا مزہ آیا. اور ٹیم بہت اچھی تھی, جیسا کہ کسی بھی اچھے پروجیکٹ کے لیے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ساری ٹیم جو ہے اتنی مکمل اس کے ساتھ کام کرے کہ آپ کو سب اونرشپ کے ساتھ کام کرتے تھے, سب کو بہت مزہ آ رہا تھا کام کرنے میں. اور یہ سارا کچھ کیپٹن آف دا شپ کے اوپر ہوتا ہے منحصر, کہ وہ کس طرح سے لوگوں سے کام لیتا ہے, لوگوں کا خیال رکھتا ہے, اور کتنا وہ پیشنٹ ہے اپنے کام کے بارے میں. تو یہ سارا کچھ تھا. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے. احتشام بھائی یہ بتائیے کہ جب ایک ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ کرتا ہے, مطلب یہ ٹنگ ٹوسٹر ہی ہو گیا ہے ویسے تو یہ لیکن جب یہ اس طرح ٹنگ ٹوسٹر ہی رہے گا. وجہ اس کی ہے کہ ڈائریکٹر کبھی بھی ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ نہیں کرتا. بالکل بھی یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ کبھی بھی گاڑی 2 ڈرائیورز کے ہاتھ میں ہو ہی نہیں سکتی. دس از آل کاشف نثار. اس کی بریلینس آپ آل اوور آپ پورا سب کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ وہ سارا کچھ کاشف نثار. جب بھی میں ایکٹنگ کرتا ہوں میں وہ ہیٹ ہی اتر جاتا ہے, کیونکہ میں ڈائریکٹرز ایکٹر ہوں, اور مجھے جو ڈائریکٹر کہے گا میں اس کے اوپر, چاہے وہ کاشف ہوں چاہے اور کوئی بھی ہو, کوئی بچے. بہت سارے ایسے یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا جو کہ اپنے پروجیکٹ کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں, تو میں کہتا ہوں چلو میں کرتا ہوں تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو فلمیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی میں ان کے پاس ایز این ایکٹر ہی جاتا ہوں, کیونکہ ڈائریکٹر تو ایک ہی ہوتا ہے, اور وہی کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. دیکھیں جو پرفارمر ہوتا ہے نا, وہ پرفارمنگ آرٹ میں یہی ہوتا ہے. اب ایک پینٹر ہے, پینٹر تو اپنا پینٹ کیا ہوا اپنے سامنے دیکھ رہا ہے نا, اسٹروکس جو لگا رہا ہے وہ تو خود دیکھ رہا ہے. لیکن یہ جو ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے
جس میں جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی آنکھ تو نہیں ہے, آپ کی آنکھ تو آپ کا ڈائریکٹر ہی ہے. وہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کہاں اونچ نیچ رکھنی ہے, کہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کو ٹون ڈاؤن کر دو, تھوڑا سا اس کو نیچے لے آؤ, تھوڑا اس کو ایسے کر لو, یا بالکل غلط کر رہے ہو, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اور وہاں آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اور اس حساب سے چلنا ہے. پہلے ہوتی ہیں 1-2 ریڈنگز اور ریہرسلس, لیکن جب آپ شاٹ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ڈائریکٹر تو آپ کو بہت اس کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, آپ کی ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کاشف نثار کا ہی کمال ہے, اور وہ ہمیشہ ہی کمال کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. تو وہ یہ تو کہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ڈائریکٹر دوسرے ڈائریکٹر کو, نہیں, وہ تو احتشام صاحب جو تھے وہ تو ایز این ایکٹر کام کر رہے تھے اس کے اندر, اور وہ ان کی ایک آواز پر, کاشف کی ایک آواز پر وہ دوبارہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, یا جیسا وہ چاہتے تھے ویسا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ ہر ڈائریکٹر کی, آئی ایم شیور آپ کی بھی ایک ردم ہوتی ہے, ایک اس کو کچھ کہیں ہائی چاہیے ہوتا ہے, کہیں لو چاہیے ہوتا ہے, کہیں وہ خود اپنا چاہتا ہے کہ ایکٹر ان پٹ دے. ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ دیٹ ردم وتھ کاشف in this particular project? Because like you said, he has a very different and his own unique way of working. So was it through the table reads, was it on the set, was it when he was discussing the project with you? When did that happen? اچھا, بہت زیادہ ایسا اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا. ٹیلی ویژن جو ہمارے کام کرنے کا اسٹائل ہے جی, 15 دن میں ریپ اپ کرنا ہوتا ہے, 100 ہاں, سین تو وہ ہوتے ہیں ایک دن میں. ایسا جی, ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم نے بہت زیادہ سینس کیے. کاشف کے ساتھ یہ تھا کہ کاشف ایک تو جتنے اچھے وہ ویژول اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں اتنی اچھی سناتے بھی ہیں. تو وہ ایکچولی جب وہ ان کے ساتھ سیشنز ہوتے تھے شروع میں, تو ہم ٹیبل پہ ہی ڈسکس کرتے تھے کہ یہ ایسے ایسے, اور کچھ سینس کو ہم ڈسکس جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے چند کی, جیسے کہ ہر ڈائریکٹر کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی بتا رہا ہوتا ہے کیریکٹر کے حساب سے کہ بھئی یہ ہے اس کے اندر یہ ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جب وہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن بن رہی ہے اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی, کس کی کتنی کیپیسٹی ہے, کہاں تک وہ اس کو لے جا سکتا ہے. کاشف بہت تھکاتے نہیں. ایک تو کریٹو بہت ہے, جو ان کا جو اسٹرانگ سینس آف کریٹیوٹی ہے, ان کی جو اوریجنلٹی ہے, وہ اپنے آئیڈیاز کو, یونیک آئیڈیاز کو ٹرانسلیٹ کیسے ویژولی انگیجنگ اسٹوری کے ساتھ کیسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے اس کے ساتھ بڑا ایک زبردست رشتہ بناتے ہیں اپنے ایکٹر کے ساتھ, نہ صرف ایکٹر کے ساتھ بلکہ پوری ٹیم کے ساتھ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ بیک وقت بہت ساری چیزیں کر رہا ہو, تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ کہانی سنانے کے دوران اتنے سارے لوگ, سب کو اس نے ہینڈل کرنا, اور اس سب کے پرابلم سب یعنی وہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پولیس مین بھی ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ نفسیات کو سمجھنے والا, سب کے تھراپسٹ بھی ہوتا ہے. تھراپسٹ بھی ہوتا ہے, بالکل. تو وہ ساری چیزیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے, آج کس موڈ سے آیا ہے, اس کو ایسی پھر وہاں سے نارمل کر کے وہ اس پہ کام پہ, تو بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی. تو کاشف کے پاس یہ ساری چیزیں, کاشف اصل میں ماحول جب تک آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کیسے کام کریں گے. تو وہ ماحول فراہم کرنا سب سے پہلے کسی اچھے ڈائریکٹر کا, اور کاشف کے پاس یہ بڑا زبردست. پھر جو اسٹوری ٹیلنگ کی اسکلز ہیں کہ آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے وہ کرافٹ کرتا ہے اپنی انگیجنگ نیریٹیوز کو, کیسے وہ انٹرسٹنگ کیریکٹرز کو ڈیولپ کرتا ہے, کیسے ان کو جو ان کے درمیان میں ایموشنل کنیکشنز ہیں کیریکٹرز کے درمیان, اور جو کیریکٹر کا آڈینس کے ساتھ ایموشنل کنیکشن بننے والا ہے اس کو وہ کیسے دیکھتا ہے. وہ ساری چیزیں بہت باریکی سے کاشف دیکھتے ہیں, اور وہ ایک ایک کر کے چیزیں آپ کو ایسے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی چیز سمجھائی گئی ہے, بلکہ وہ آپ کے اندر اتر جاتی ہے. تو یہ ایک خاص بات ہوتی ہے. اور پھر پیشن اس کا, کسی بھی یعنی ڈائریکٹر کا جو پیشن ہوتا ہے, وہ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ وہ صبح آفس میں جب ہم سیٹ پہ پہنچتے تو آفس میں بیٹھے ہوتے تھے, وہیں سیٹ لگا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ہی کاشف کا آفس تھا. وہ کاغذ کے ساتھ ہی اپنا کام کر رہے ہوتے.
کہ وہ آج کے جو سینز ہیں ان کے وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کام کرتے, پھر اس کے بعد اگر کوئی چینج وینج ہوتی ایسی چیز ہوتی تھی جو بتانے والی ہوتی تھی تو وہ ہم جب میک اپ میں یا کہیں اور بیٹھے ہوتے تو وہ آ کے علیحدہ علیحدہ ہر اس کردار کے ساتھ, ہر ایکٹر کے ساتھ اس کو جو اس کی ضروری چیزیں ہیں وہ بریف کر دیتے تھے. تو اس طرح سے وہ لے کے جاتے تھے. پھر ایک کیمرہ ریہرسل جو کہ عموماً ہوتی تھی وہ جو بلاکنگ کر دیتے تھے, اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں, اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا کسی کے اوپر بھی, کیونکہ وہ سب کو, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ بہت ساری چیزیں پوچھنے کی بھی ضرورت ہے, وہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں, اور پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں ریلیکس ہو گئی ہیں. تو شروع میں تھوڑا سا پرابلم ہر جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت مشکل ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مشکل نہیں لگا, اور وہ وہاں ساری چیزیں ہم نے بہت مزے سے کی, یہ خاص بات. اچھا احتشام بھائی, یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے اسپیسز میں کام کر رہے تھے جو بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں اور ہر ایکٹر کی اپنی ایک ایک پوزیشن ہوتی ہے اور اسپیس اتنی کنفائنڈ ہوتی ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ نے کووڈ کے زمانے میں چیلنجز اتنے سارے فیس کرتے ہوئے, اور ویسے واقعی بھی ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی ڈرامے مطلب آپ نے ڈائریکٹ کیا, آپ نے بہت سارے چیلنجنگ پروجیکٹس بھی ڈائریکٹ کیے ہیں, تو what is the way that you guys overcame those challenges and how did you deal with that, and did that have any impact on your performances, because banda tired ho jata hai, pareshan ho jata hai. And recently I was talking to Uzma Beg and I think aapne unhe ye baat kahi thi on the set of Angan ki you are paid to wait, acting is Yes, being paid to wait, so yes, how do you deal with that? بات تو صحیح ہے. دیکھیں ایکٹنگ, جو جتنے بھی ایکٹنگ بچے آتے ہیں, نئے آتے ہیں, سب ان کو میں کہتا ہوں بیٹا بات یہ کہ جلدی کا کام نہیں ہے, یہ بڑا ایک ایسا کام ہے کہ جہاں ٹائم لگتا ہے, اور جو ایکٹر کو پیسے ملتے ہیں وہ اس کو ویٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں, کہ وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو بلایا جائے سیٹ کے اوپر. جو پرفارمنس ہے وہ تو پلیجر ہے, وہ جب آپ ایکٹ کرنے جاتے ہیں, آپ ایکٹر ہیں چونکہ اندر سے آپ نے ایکٹنگ کرنے آپ آئے ہیں, تو جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از یور پلیجر. تو پیسے کس چیز کے ملتے ہیں کہ وہ جو آپ 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے آپ کا شاٹ ریڈی نہیں ہے. یہ تو ڈرامے میں تو بہت کم ویٹ کرنا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ڈرامے میں بہت زیادہ ویٹ کرنا ہوتا ہے, فلم میں تو بہت ویٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے اپنے پہلے شاٹ کے لیے 22 آورس ویٹ کیا تھا, چنبیلی فلم کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از مائی فرسٹ فلم. 22 گھنٹے میں سیٹ کے اوپر بیٹھا رہا ہوں صرف ایک شاٹ کے لیے, بیکاز وہ سیٹ انہوں نے وہاں سے پہ ختم کرنا تھا, وہ لاسٹ ڈے آف شوٹ تھا اس سیٹ پہ, اور میرا اس میں ایک سین تھا. تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو, اور لیکن جب آپ آتے ہیں سیٹ پہ اور آپ جب پرفارم کرو وہ تو پلیجر ہے آپ. تو یہ عثما کو میں نے کہا تھا, اچھا مجھے نہیں پتا تھا, عثما نے بات بتائی آپ. تو جی عثمان نے یہ یہ بات بتائی. یہ صرف اور عثما کو نہیں, میں تو یہ ہر جو بھی نیا آتا ہے اور ذرا سا پریشان ہوتا ہے, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ویٹ کرنے کے پیسے ہیں, پرفارمنس تو آپ کا پلیجر ہے, آپ آئے اس کام کے لیے. جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں, اور یہی ایکٹر ہوتا ہے. ماڈل کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے, اس کو یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے. ایکٹر کو یہ بھول جانا ہوتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے, اور وہ یہ بھی بھول جانا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے. وہ اس کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ایکچولی میں اس وقت کیا بنا ہوا ہوں. یہ چیز ہے. اچھا, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم ایک چیز چھوٹی سی بات یہ کر رہے تھے کہ آپ کا جو کردار ہے حاجی صاحب کا, وہ ایک بڑا ہی اسٹریٹ ایرو آدمی ہے. تو یہ آپ کی ڈریسنگ, آپ کے بال, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, خط ہوتی ہے داڑھی کی, ہاتھ میں کتنی انگوٹھی ہے, یہ مائنر ڈیٹیلز کون چاک آؤٹ کرتا ہے؟ یہ آپ کرتے ہیں یا آپ نے کاشف نثار کے ساتھ بیٹھ کے, یا آپ کی اسکرپٹ میں یہ باتیں موجود تھیں؟ یہ کہاں سے ڈیٹیلز فائنلائز ہوئی؟ یہ سارا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب اسکرپٹ آیا ہوگا کاشف کے پاس, تو کاشف نے کچھ چیزیں تو اپنے ذہن میں رکھی ہوں گی, اور پھر مجھ سے رابطہ کرنے کا مقصد بھی کوئی ہوگا. یقیناً اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, تھوڑے دن پہلے ہی دیکھا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ ابھی کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا بھائی یہ پوزیشن کر لیں گے, بس اس کو مت صاف کیجیے گا, کیونکہ میں وہ دم مستم کی شوٹ کے بعد میں نے بالکل ہی وہ ٹائم نہیں ملتا تھا, تو میں نے جو بیئرڈ تھی وہ میری بڑی ہوئی تھی, تو کس کو مت کیجیے گا, میں اس کو سیٹ پہ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہنچ, اس کے بعد جو ڈریسز ہیں, کس طرح کا آدمی ہوگا, کیا اس کے, تو سب اس نے وہاں کر کے رکھا ہوا تھا. جب میں گیا ہوں تو وہ اس نے کہا کہ یہ کچھ بنے گا اس طرح سے, اور میں بہت ہی اس طرح سے چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی کلین اس طرح کی چیز ہو اس آدمی سے. ایون اس کا چلنے کا جو انداز ہے نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ہم ایکٹر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں.
بلکہ شاید کچھ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے کتنا کام ڈائریکٹر کرتا ہے. اس کے چلنے کا جو ایک خاص اسٹائل ہے وہ بھی کاشف نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اپناؤ, لیکن کاشف جب باتیں کر رہے تھے تو اس وقت کاشف نے 2-4 چیزیں سنائی تھیں کہ اس طرح. دیکھیں جو ایکٹر ہوتا ہے نا, اب اس کو مختلف زندگی میں کردار ادا کرنے ہوتے ہیں, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں We've lost you there for a bit, Ehtisham bhai. If you could just repeat what you've said. ابھی آواز آ رہی جی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. جو آپ کے پچھلا جملہ تھا پلیز دوہرا دیجیے. اچھا, تو میں کہتا کہ جو چلنے کا جو اس کا انداز تھا نا, وہ تک کاشف نے مجھے مطلب کہا تھا کہ ایک کسی کو اس نے دیکھا ہوا تھا اور وہ کہیں حاجی صاحب نظر آئے ہوں گے اس ان کے ذہن میں کہیں ہوگا کسی گوشے میں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے چلتے تھے وہ. تو وہ میں نے پہلے ہی سین میں نے وہ ہاتھ پیچھے باندھ لیا اور میں نے وہ واک دے دی. تو پھر میں نے کاشف وہ یہ ٹھیک تھا, کاشف کہنے یہ پرفیکٹ ہے, بالکل ایسے ہی صحیح ہے. اور پھر میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جب میں کہیں آ جا رہا ہوں تو وہ میرے ہاتھ پیچھے بندھے. تو وہ ایک خاص, اور وہ ایک سین بھی ہے جس میں کوئی آپ کو سلام کرتے ہوئے ہاں تو جاتا میں ہے, اس کو کیونکہ وہ اٹ شوز کہ از اے ویل ریسپیکٹڈ مین جس کو لوگ بڑا آتے جاتے سلام کرتے ہیں. بالکل. تو وہ یہ ساری چیزوں پہ تو کام کیا ہوا تھا. بہت ساری جگہوں پہ آپ خود بھی بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ ایکٹرس ان پٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایکٹرس ان پٹ نہیں ہوتی, ایکٹرس ان پٹ ہوتی ہے, لیکن بعض جگہوں پر جہاں آپ کو آپ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے جو بھی چیز سجیشن آئے گی وہ 100%. تو وہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جیسا آپ کہیں. تو یہ کاشف کے ساتھ چونکہ ہمیشہ سے خواہش بھی رہی تھی اور وہ نظر بھی آتا ہے, اور پھر میری دوستی بھی رہی ہے کاشف کے ساتھ, بہت نشستیں رہی ہیں ہماری. تو مجھے اندازہ تھا کہ کہیں بھی یہ چھوڑے گا نہیں کسی بھی چیز کو, اور وہ اگر میں غلطی کروں گا یا میں کچھ کروں گا تو یہ خود ہی ٹھیک کرے گا, سنوار لے گا. وہ لگ بھی نہیں رہا کہ انہوں نے کہیں کوئی کسر چھوڑی ہے, کوئی مومنٹ نہیں چھوڑا اس ہے کے انہوں نے, وہ ہر چیز بڑی ویری ٹائٹ. ویری ٹائٹ. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو اسٹیٹک انداز تھا نا, وہاں میں دیکھتا تھا کہ بہت اسٹیٹک فریم ہے, رکا ہوا. تو رکا ہوا فریم جو ہوتا ہے نا, تو اس میں اگر آپ بہت موومنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ایک آپ کو الجھن سی شروع ہو جاتی ہے دیکھنے والے کو, اور آپ کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک رکے ہوئے فریم میں بہت زیادہ موومنٹ. تو میں نے کوشش کی تھی اس میں کہ میں آنکھ جو ہے ٹھہرا لوں, نمبر 1. اور باڈی موومنٹ بھی جو ہے نا, وہ اس کو ایک خاص حد سے زیادہ منیمم تک ہو. اور اس کو منیملزم کی طرف ہی ہم گئے, اور میرے خیال ہے کہ لیس از مور والا معاملہ, اور وہ صرف آنکھ کا اٹھانا, That's the beauty. اور یہی چیز تھی. تو یہ چیزیں جب اس کو ڈیولپ ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے کہ یہ اس طرح سے کوشش کی, اور وہ مجھے لگا کہ وہ ہم نے کوئی رشز نہیں دیکھے تھے. ظاہر ہے کام ہوتا جاتا ہے روز روز, تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ, لیکن روز یہی ہوتی تھی کاشف کبھی کاشف کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگانے کی کوشش کی, ہاں وہی ہم نے صحیح دیا ہے, کیونکہ عموماً نہیں, ہاں اتنا زیادہ ووکل نہیں ہوتے کہ بہت اچھا ہو گیا یا فلانے ہو گیا یا ویل ڈن, کیا بات ہے. تو وہ اس کو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں آپ. اور پھر یہ کہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں اس نے کہا کہ چلو اگلا والا, تو پھر وہ اگلا والے پہ آپ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں آخری والی ٹیک صحیح تھی کہ نہیں تھی, یہ آپ کی سوچ ابھرتی ہے, لیکن پھر آپ اس سے باتوں میں کہ ہاں ٹھیک تھا نا, دوبارہ تو نہیں کرنا, یا کوئی اس طرح کی چیز, کیونکہ وہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور بہت جگہ ایسی ہوتا ہے تقریباً. لیکن یہ کہ اس معاملے میں تو یہ تھا کہ آپ کو چونکہ بھروسہ تھا تو آپ بولتے تھے آرام سے سو رات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی زیادہ سوچ نہیں, کیونکہ بعض دفعہ کہیں آپ جب میں ایز این ایکٹر بات کر رہا ہوں, میں کوئی کام کرتا ہوں تو بعض دفعہ جب میں واپس آتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں نے یہ کیوں نہیں کیا, میں نے وہ کیوں نہیں کیا, یا میں نے مجھے ایسا کرنا چاہیے, کل میں اس سے بات کروں گا, کچھ ایسی سوچیں آتی ہیں. لیکن یہاں تو ایسا تھا کہ چل تھا نا, مطلب اگر پیک اپ ہوا تو گھر جا کے مطلب بھول گئے, اور اس کے بعد پھر ہم کھانے وانے کھا رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے, اور کوئی خیال تک نہیں آ رہا کہ آج جو کچھ کیا اس میں کوئی ایسی چیز تھی تو نہیں جس کو سوچا جائے. تو سوچنا ہمارا کام ہی نہیں ہے, کاشف کا کام ہے.
ساری ذمہ داری. اچھا یہ تو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی, بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا, آپ کا ڈاؤٹ فل پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا, ٹھیک کیا, نہیں کیا, وہ کیا. ڈو یو اسٹل فیل دیٹ بیکاز یو ار سچ اے ویٹرن ایکٹر بائی ناؤ؟ مطلب آپ کے جیسے ایکٹرس کرتے ہیں, اور کہاں تو یہ باقی کچھ ایکٹرز ہیں ایسے, میں نام نہیں لوں گی obviously, لیکن وہ بڑے شور ہوتے ہیں اپنے شارٹس کے بارے میں. سو ڈو یو تھنک اٹس دا مارک آف اے گڈ ایکٹر ٹو بی انشور آف واٹ دیو ڈن؟ ایک حد تک تو جا سکتا ہے ایکٹر. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. دیکھیں, ایوری ڈے از اے نیو ڈے, ٹھیک ہے نا. جو سین آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سین آپ اتنا بھی نہ پڑھ کے جائیں, اتنا بھی یاد کر کے نہ جائیں کہ اس کے اندر ڈائریکٹر کو چینج کہے اور آپ پزل ہو جائیں کیونکہ آپ نے اتنا یاد کیا. ہاں, تو یہ تو میں کبھی بھی اتنا یاد کر کے نہیں جاتا. نہ میں اپنے ایکٹرس کو, میں جب ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے ایکٹرس کو ہی بولتا ہوں کہ اتنا زیادہ اس کو نہیں کرو کہ میں کوئی چیز اگر تم لوگوں کو کہوں. بعض ایکٹر ہوتے ہیں بہت یاد کر کے آ جاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں یہ اس طرح سے نہیں, یہ اس کو یہاں سے, اور پھر کتاب کی طرح. تو وہ تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جو سین آپ کرنے جا رہے ہیں وہ جو اس کردار کی زندگی میں وہ واقعہ تو پہلی مرتبہ, اور اسے سامنے والے کا ڈائلاگ تو نہیں پتا ہے, وہ تو نہیں جانتا کہ یہ بولے گا. تو وہ چیز آپ کو لانی ہوتی ہے کہ یہ بات آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چل رہی ہے, یہ بات آپ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ایسا نہیں دکھانا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے مطلب فنگر ٹپس تھا. آپ نے بولا, اس نے یہ بولا, آپ نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, آپ نے یہ بولا. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک سرٹن طریقہ کار ہے. جب آپ کراتے ہیں کام کسی تو اس کو یہ یاد اتنا یاد کیا وہ اتنا ہے کہ اس کو سننا بھی ہے. وی مسٹ بی اے گڈ لسنر. وہ سامنے والے کو سنے گا تو جواب دے گا نا. عموماً لوگ اپنے لائنز کے اوپر توجہ دیتے ہیں. لائنز نہیں ہے ایکچولی, یہ میری لائن کون سی ہے, تیری لائن کا لائن کون چکر سی. نہیں. وہ ایکٹنگ از آل اباؤٹ ریئیکشن. آپ کو کیا دے رہے ہیں وہ ایکچولی, وہ اس کے سوال کے جواب جب تک آپ دے نہیں رہے ہیں اس وقت تک آپ اس کو سن رہے ہیں نا, تو اس کے جواب نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس میں تو آپ کبھی بھی کسی بھی حوالے سے مطمئن ہو نہیں سکتے. اس میں ایک مزیدار ایک قصہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑی مشہور فلم ہمارے ڈیوڈ لین کی برج آن ریور کوائے, اس میں سر الیک گنس جو ہے انہوں نے ایک کیریکٹر کیا تھا جس میں وہ ایک سین میں وہ اپنے ایک ان کی واک تھی, ان کو بہت عرصے تک بند کر کے رکھا ہوا تھا. جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ واک کر کے آتے. تو وہ شاٹ کے لیے وہ جب وہ نکل کے آئے تو ڈیوڈ لین نے کہا کہ ٹھیک ہے کٹ, اٹس اوکے. تو الیک گنس نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ اور اس کو شاٹ کو دینا ہے. تو انہوں نے کہا اوکے لیٹس ڈو اٹ اگین. تو وہ دوبارہ انہوں نے دیا, اور اس کے بعد دوبارہ دینے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. تو ڈیوڈ لین نے کہا کہ نو اٹس ناٹ اوکے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ ونس اگین. تو کوئی 17-18 ٹیکیں ہو گئیں, اور وہ نہیں ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے پھر ڈیوڈ لین سے کہا کہ بھائی یہ جو میں شاٹ دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو سیکنڈ والی ٹیک تھی وہ ابھی بھی بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو رول تھا کیمرے کے اندر انہوں نے کھینچ کے باہر نکال دیا ڈیوڈ لین نے, اور انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں فیتے پہ ریکارڈ, تو پورا رول ہی کھینچ دیا. تو وہ گیا سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا, اور بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیکنڈ ٹیک اچھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ناؤ یو ڈو اٹ, اور وہ پہلی ٹیک دی اور پھر وہ اوکے ہو گئی. وہ بعض دفعہ ایکٹر کے یہاں پھنس جاتا ہے کہ میں نے ٹھیک دیا یا میں نے ٹھیک نہیں دیا. تو وہ جب ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کو جانے دو تو بالکل جانے دو, اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایکٹر ہی کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اور دیتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ والی ٹیک ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ ہم ایز این ایکٹر یہاں چیزیں پھنسا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہوئی نہیں ہے, اور کیونکہ آپ جب تک ٹرسٹ نہیں کرو گے اس وقت تک کہ آپ کے پاس سے کوئی چیز نکلے گی نہیں. آپ کو ٹرسٹ بھی کرنا ہے سامنے کی چیزوں کے اوپر, یہ والی بات. Is there any particular comment on social media, مطلب جب ریویوز آتے ہیں لوگ لکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی ریویو ہو, چاہے وہ کوئی مطلب کوئی کسی نے کوئی ایک چیز ڈالی ہو, ٹویٹ ڈالی ہو about your character in Kabli Pulao which made you think or which made you laugh, which you found particularly interesting in any respect, تو کوئی ایسی چیز آپ نے پڑھی, کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی ہو جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہو اور آپ نے کہا ہو کہ ہاں یار that's interesting or that's funny or بہت something? سارے ایسے
بعض تو اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو سب کے ہاتھوں میں 20 وقت کی بورڈز ہیں، تو وہ جو دل چاہتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو تھوڑی سی بہتر طریقے سے لکھ دینا چاہیے تھا ان لوگوں کو، لیکن نہیں، وہ ایک مزاج بن گیا شاید، سوسائٹی ایسی ہو گئی. اور کسی بھی چیز کے اوپر تبصرہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ چیز ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی لیگیسی ہیں. میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا جو بھی چیز تم لوگ ڈال رہے ہو، جو بھی چیز تم لوگ شیئر کر رہے ہو، اسٹیٹس ڈال رہے ہو، دیٹ از یور لیگیسی. وہ تو پتہ چلے اعمال نامے ہیں تم لوگوں. اور اگر پیچھے موڑ کے چلے جائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو بولیں گے اچھا آپ نے یہ بات بھی کی تھی، آپ نے یہ بات بھی کی تھی. بعد میں خود شرمندہ بھی ہو رہے ہوگے کہ ہم نے یہ بھی لکھا تھا، ہم نے یہ بھی لکھا تھا. تو اس کو بہت ہی احتیاط سے یوز کرنے کی بات ہے. جہاں تک ڈرامہ ریویوز کا یا ڈرامے کے اوپر بات کرنے کا ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ اصل میں شاید ہم لوگ کہانیاں سنانا اور سننا یہ بھول گئے، اور کہانیوں سے ہم جو ہے وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز لگا. ایکچولی تو کہانی تو اپنا راستہ خود بنا رہی، اور کہانی سنانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کہانی سننے کا آپ کے پاس ایک وہ ہونا چاہیے. کہانیاں سننا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے، تو ان کو ایک سیٹ پیٹرن پہ کچھ چیز چاہیے. کوئی ذرا سی آپ نئی بات کرتے ہیں تو وہ مشکل سے ہضم ہوتی ہے. جبکہ جو متس ہے نا وہ تو ڈور اوپنرز ہیں، وہ ٹورڈز یونیورس آپ کو دوسری دنیاؤں میں لے جاتی. اور جہاں آپ ہم تو صرف ابھی گھروں میں ہی گھوم رہے ہیں، بیکاز یہاں ہماری مجبوریاں نہیں ہیں گھروں میں ہی گھومنا، اور گھروں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بات کرنا یا ایک دوسرے کے تعلق سے کہانی سنانا. کیونکہ ہم ذرا سا کوئی اور باہر کی چیز کرنے جاتے ہیں تو ہماری کہانی لڑ جاتی ہے جا کے، اور یا کسی گروپ سے ٹکراتی ہے، یا کسی بھی ہمارے سوسائٹی کے حصے سے ٹکرا جاتی ہے. وہاں سے وہ ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کہانی میں ہم کو ایسے کہہ دیا، ہم کو ایسے کہہ دیا، یا یہ کون سی کہانی سنا رہے ہیں. تو وہ شاید ٹالرنس کم ہو گیا ہے کہانی سننے کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اب نئے سنانے والے ہیں وہ ٹی وی پہ یہ گرین چینل نے کچھ نئی کہانیاں جو عموماً جو رن آف دا مل چل رہی تھیں انہیں اس کی جگہ کچھ آؤٹ آف دا باکس بھی لے کر آئے ہیں. دیکھیں ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. شاید سننے کی عادت ہو جائے، شاید نئی کہانیوں کو ہم جانچ، کیونکہ کہانی نہیں سنائیں گے، کہانی دوسری دنیاؤں میں نہیں لے جائے گی. تو وہ جو ایک زمانے میں کہانی کے ذریعے ہی تو انسان نے اتنی ترقی کی ہے. اگر آپ اور کہانی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ آپ کو پکڑ کے رکھتی ہے. آپ کو انسان ہے ہی کہانی سنانا. آپ اگر مذہبی کتابوں سے لے کے آپ ہماری اپنی قرآن شریف ہے اس میں بھی تماثیل اتنی ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی ایسے تو نہیں سنے گا، اس کو تو کوئی ہمیں ڈرامہ کر کے بتانا پڑے گا. تو اس نے تو بہت ساری کہانیوں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کی. کچھ تماثیل بھی ہیں، کچھ بے شک بے شک. اسکرین پلے اس کا ایسا اسٹرانگ اسکرین پلے ہے کہ وہ آپ کو روکتا ہے. تو وہ انسان کے مدر بورڈ میں ہے کہانی سننا. اور کہانی وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سننا ہوگا. 4 آدمی بیٹھے ہوں، 5واں تیزی سے بھاگتا ہوا باہر سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو ابھی میں جب آ رہا تھا، تو سب کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے کہ کیا کہانی سنا رہا ہے. تو یہ ہم نے کہانیاں سننا چھوڑ دی ایز اے سوسائٹی. ہم نے کہانیوں کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ ہمارے اطراف میں اتنی بکھری ہوئی ہیں کہ ہم تو وہ کہانیاں سنانے کے قابل نہ ہمارے چینل اجازت دیتے ہیں اس طرح کی کہانی سنانا. میرا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسی کہانیاں سنائی جائیں جو کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہم گھروں میں بیٹھ کر اپنے سب لوگوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ کہانیاں دوسری قسم کی ہوتی ہیں، اور وہ بھی دیکھنی چاہیے. کیونکہ قالین اڑتا ہوا ایک کہانی ہی تھی جس کے بعد انسان اڑا. تو وہ کہانی ہی لے جاتی ہے دوسری دنیاؤں میں، لے جاتی ہے، دروازے کھولتی ہے، نئی ایجادات ہوتی ہیں. تو آپ مطلب آج بھی آپ اگر باہر کا کام دیکھیں تو وہ آپ کو انٹرسٹیلر کے تھرو لے جاتا ہے بلیک ہول کے پیچھے اندر. تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہے. اور آپ ایسی کہانیاں بھی آپ سنا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ تمام کہانیاں جو ہیں ان کے لیے اتنا بجٹ نہیں درکار جتنا جو ہے وہ باہر والے جب سناتے ہیں اتنا درکار ہوتا ہے. آپ اس کو دوسرے طریقے سے سنا سکتے ہیں، لیکن سنانا چاہیے اور سننا بھی چاہیے. اور تبصرہ جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن ذرا سا یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی ایسا موجود ہیں لوگ جو شاید اس طرح کی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں. تو ہر کہانی میں ہر جانرا تو موجود نہیں ہے.
تو ہو سکتا ہے آپ کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہو اور سامنے والا کچھ اور سنانا چاہ رہا ہو. اگر آپ کے پسند کا نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, آگے بڑھیں, دوسری دیکھیں. بہت آپ کے پاس آپشنز ہیں, لیکن آپ اس کے اندر کود کے آپ اس کو خراب نہ کریں میرا خیال ہے, کیونکہ بڑی محنت سے بنائی جا رہی ہے, اور جو بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ان حالات میں کر رہے ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ کووڈ ٹائمز میں ہم نے کیسے کیا, تو کووڈ ٹائمز میں اس میں تقریباً 100 لوگ بھی بعض دفعہ سیٹ پہ تھے, لیکن وہ اب کوشش کرتے تھے کہ وہ جیسے بہت سارے لوگ انہوں نے وہ ویکسینیشن نہیں کروائی, کیونکہ وہ بڑی کنسپریسی تھیریز تھیں کہ بھائی وہ انجیکشن سے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. لیکن پھر جب کاشف کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب یہ ہو رہا ہے, تو اس کو ایز اے پولیس مین ایکٹ کرنا پڑا. اس نے کہا کل سے جو بھی یہاں پہ پہلی ڈوز لگا کے نہیں آئے گا وہ سیٹ پہ داخل نہیں, اور پھر لوگوں کو لگانا پڑا. مطلب اس کے اپنے, کیونکہ سب لوگوں کی اپنی اپنی کہانیاں تھیں اس وقت, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. ماسک وغیرہ ہوتے تھے, ہم شاٹ کے وقت اتارتے تھے, پھر سلسلہ چلتا تھا. اور ایک ٹائم پہ آ کے پیک بھی کیا تھا, لاہور میں ہم شوٹ کر رہے تھے, ایک پیک بھی کر رہا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے کوئی بھی کسی کو بھی نہیں ہوا. اور ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ تمام چیزیں ہم پوری کرتے رہیں, کہ وہ سینیٹائز بھی کرتے رہیں چیزوں کو. سب نے ماسک لگائے ہوئے تھے, ایکٹر جب آتے تھے وہ شاٹ دینے کے لیے تب اتارتے تھے, اس طرح سے چل رہا تھا. Wow, that sounds really harrowing. اور بڑی آپ نے خوبصورت بات یہ کی ہے کہ انسان کہانیوں کا ہی ایک مجموعہ ہے, اور تاریخ جو ہے وہ پوری ایک کہانی ہے. کچھ ایک دو لوگ ہیں جو آئی تھنک آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, تو کچھ ضرور سوالات لیں گے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے مزید, لیکن کچھ سوالات لیں گے, کچھ جوابات لیں گے, اور پھر کچھ کلوزنگ کامنٹس لے کے ہم خداحافظ بھی کہیں گے. لیکن گائز, احتشام بھائی اور میری بات بھی ہوئی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ظفر معراج اور کاشف نثار کو بھی ہم ایک اسپیس میں بعد میں لیں. سو امبرین از ہیئر. امبرین, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, تو پلیز آپ اپنا سوال کیجیے, اور اگر کوئی اور بھی سوال کرنا چاہ رہا ہو تو پلیز کائنڈلی ریز یور ہینڈ اینڈ آئی ول ایڈ یو ایز اے اسپیکر. جی امبرین. جی السلام علیکم میرا شوہر بھائی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک امرین, آج پہلی مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر. جو کہنا تھا کابل پلاؤ پہ وہ میں کہہ چکی, اور آپ نے بھی اس پہ کچھ کہہ دیا, سو تھینک یو سو مچ فار یور فیڈ بیک. بس یہی تھا کہ آپ کہہ چکے ہو. ایک تو فرسٹ آف آل ڈراما از امیزنگ, بہت اچھا ہے, وہ سب لکھ دیا. لیکن جو ابھی آپ نے خوبصورت باتیں کی کاشف نثار کی ڈائریکشن کے حوالے سے, اور آپ ایز اے ڈائریکٹر بٹ آپ ایکٹر وہاں رہے, اور جو آپ کا ایک پروسیس آئی تھنک وہ ہم سب کے لیے بڑا, مجھے تو بڑا اچھا لگا, لرننگ ایک ورک شاپ بھی لگا ابھی. سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ. یہی تھا کہ واقعی میں آپ کا جو کیریکٹر ہے حاجی مشتاق کا ہی بات کروں گی, کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت ہی اچھا بنا کا کردار, وہ بھی آپ نے سے بتا دیا کہ لک سے لے کے جو اس کی چال ہے, جو اس کی پرسنالٹی ہے, اس کا جو ایک انٹریکشن ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, تو کہاں وہ اریٹیشن ہے, تو کہاں وہ سیریس میچور ہے. تو آئی تھنک دیٹس بیوٹیفلی پرفارمڈ. تو ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یو نو obviously کاشف نثار. ایک تو یہ کہنا تھا, اور بس اسی حوالے سے جو آپ نے کہا کہ لوگ سٹوریز کچھ سننا چاہیے, میرا بھی پکا یہ ماننا ہے. جو چیز پسند نہیں آتی اس کو میں موو آن کر جاتی ہوں, کیونکہ آئی تھنک نیگیٹو باتیں بہت لوگ کرتے ہیں, تو پازیٹیو لائٹ میں اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. اور اسی سے اگین کہ یہ جو کہانی ہے یہ بھی اگین a lot of people went in thinking کہ یہ کوئی فورس میرج ہوگی ایکسیٹرا, اور کوئی آئی تھنک بڑا کافی لوگوں کا ایک الگ پرسیپشن تھا. لیکن پیپل ہیو ریئلی لائکڈ اٹ. میں نے کوئی ابھی تک ایسا کامنٹ نہیں پڑھا جہاں پہ یہ اس پہ کوئی پروٹیسٹ ہوئی ہو یا کسی نے انگلی اٹھائی. تو وہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو اس طرح کا ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, ایک یونین ایک بڑی عمر کے انسان ہے اور ایک یو نو obviously ینگ بادینہ ہے, اور آپ لوگ سرپرائز ہوئے ہیں جو اس کا بھی لوگوں نے ریسیو جو اس کو کیا ہے جس طرح؟ تو وہ میرا ایک بس I was just wanted to know, I'm curious. اور باقی تو loving it. نہیں, ایسا ڈرے نہیں تھے, مطلب کیونکہ ایک تو ہمارے پاس سامنے میرے پاس 10 ایپیسوڈس تو تھی نا, اور کاشف کے پاس بھی تھی, اور پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کبھی کوئی اس کی بک دیکھیں کہ کیا چیز الاؤ ہے اور کیا چیز الاؤ نہیں ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اندر سے ہی پتہ ہے کہ کیا چیز کتنی بہتر طور پر ہم دکھا سکتے ہیں, کتنا دکھا سکتے ہیں, کس حد تک جا سکتے ہیں. یہ سب ہم سیلف سینسرشپ ہم لوگ کرتے ہیں, نمبر ایک. دوسری چیز یہ کہ وہ جو صرف یہ تھا کہ کہانی ایسی تھی جو کہ عموماً میرے خیال ہے کہ اس سے پہلے آئی ہیں ایک دو کہانیاں اس طرح کی, لیکن اس کا اینگل یہ نہیں تھا.
تو اس لیے محفوظ ایک طریقے سے تو یہ تھا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور تھا کہ کیا ابھی ہماری جو آڈینس ہے وہ یہ دیکھے گی اور یہ ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ عموماً جب بھی کوئی اس طرح کی کہانی آتی ہے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایکٹرز کون کون ہیں. تو وہ جو کاسٹنگ اس حوالے سے ہوئی اس کے اندر، تو مجھے لیا گیا اور سبینہ کو اس کے لیے کاسٹ کیا گیا. تو میرے تو بہت چھوٹی ہے وہ، میرے سے تو آدھے سے بھی کم، مطلب اور چھوٹی، مطلب میری ایج جو ہے وہ اس وقت 56 ہے، یعنی میں 57 کا ہو جاؤں گا اس نومبر میں. تو اس حساب سے تو وہ مجھ سے تو بہت چھوٹی ہے. تو وہ پریشانی تھی کہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. جس طرح سے میرے سامنے ایک پرابلم تھی کہ جب میں نے اڈاری کیا تھا تو وہ جو بچی تھی جس نے وہ رول پلے کیا تھا، تو میں نے اس کو کوشش کی تھی کہ اس کو اسکرپٹ جو ہے وہ میں سمجھاؤں اور میں اس کو اس پہ لے جاؤں. اتنا زیادہ میں اس کے چھوٹے سے دماغ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچی اتنی ماشاءاللہ، وہ تو پڑھ کے آ گئی اسکرپٹ کہیں سے، اور وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اسکرپٹ مت دینا، اس کو میں سمجھاؤں گا اور اس کو لے جاؤں گا اور پھر اس کو زیادہ پریشان نہیں کروں. تو ایسے ہی مجھے لگا کہ کاشف کو بھی یقین ایسا ہوا ہوگا کہ ایسے کیسے اس کو ہم کریں گے. اور مجھے خود ذاتی طور پر سبینہ کے ساتھ میں شروع میں بڑا ایک وہ رہا مجھے کہ مجھے اس کے ساتھ کیسے یہ ساری چیزیں، ایسے کوئی سین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے. تو وہ ایک میں نے ظفر سے، ہمیں عذرائے مذاق میں ظفر سے یہ کہتا تھا کہ ظفر یہ تمہارے دل کے اندر کی خواہش تھی، تم نے جو ہے نا وہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی اور تم چاہ رہے تو وہ ہنسنے لگتے ہیں. کہتے ہیں نہیں دیکھیں آپ یہ کہانی کتنے اس سے لکھی ہوئی. اور جو ایکچولی کریڈٹ گوز ٹو ظفر آلسو، بیکاز اس نے جو لویبل بنایا نا اس کیریکٹر کو، وہ آپ نے پہلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتی، لیکن جو جہاں تک اس نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا ہے اس وقت تک کہ اس نے حاجی کو جس طرح سے اس کے منہ سے جو الفاظ بھی نکلوائے، جو ڈائلاگ اس نے بولے ہیں، وہ اس کو بہت انڈیئرنگ بنا دیتا ہے. مطلب وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے حاجی کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں لوگ. جب حاجی کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر اس نے وہاں سے جب اس کا برقع ہٹا اور وہاں سے، تو وہاں مجھے ایسا لگا کہ میں نے خود یہ جب ایپیسوڈ دیکھی تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات، کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ ابھی جب یہ آن ایئر ہوئی ہے تبھی دیکھی ہے، اس سے پہلے تو نہیں کوئی. ہم لوگ یہ سنیما تو ہے نہیں کہ ہم ڈب کرانے جا رہے ہیں اپنی چیز دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں. اور اس سے پہلے جو انہوں نے او ایس ٹی کے ذریعے کچھ شارٹس لگائے تو وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیے، تو ذرا ڈھارس بندی تھی کہ ہاں بھائی یہ اتنا کوئی ویسا نہیں ہوگا سلسلہ. اور کاشف بھی بڑے خوش تھے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ایپیسوڈ آئی تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ ظفر نے جو ڈائلاگز لکھے ہیں، یہ جو اس کی پرسنالٹی کھینچی گئی ہے، یا کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اتنا کوئی جب بھی ہم کوئی کردار کرنے جاتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یا بہت اچھے آدمی کا کیریکٹر کر رہے ہیں یا بہت برے آدمی کا کیریکٹر کر رہے ہیں. اچھا برا تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اتنا اچھا یا اتنا برا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں ایسے کسی شخص سے، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کوالٹیز کی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا ایسا آدمی ہے اس کو، تو وہ آپ لبادہ اس جیسا اوڑھنا چاہتے ہیں. اور جب آپ اوڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ تو جو اندر سے جو چیز نکلتی ہے نا، تو پھر اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کوئی ڈر و خوف کی کوئی بات نکلتی، کیونکہ ہم نے بہت ہی اس کو دوسرے انداز سے سوچنے لگ جاتے ہیں نا، کہ جب کوئی کہانی سنتے ہیں کہ بھئی ایسا اولڈ ایج ایک لاہوری آدمی ہے اور ایک کابل کی ایک چھوٹی بچی ہے اور ان دونوں کی، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ ذرا سا کچھ اور دوسرے طریقے سے. تو وہ تھا کہ ایک باریک لائن ضرور ہے، اور وہ ہمیں پتا تھا کہ کوشش کریں گے تو ہم گریں گے نہیں دوسری طرف. اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے. آگے بھی مجھے پورا یقین ہے کہ بہت مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. آئی تھنک وہ آپ نے وہی بات کی نا کہ ہمیں کیونکہ کہانیاں سننے کی عادت نہیں رہی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بات مطلب کوئی نئی کہانی عجیب سی لگتی کہ ہیں یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. آئی تھنک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. کوئی اور سوال پوچھنا چاہے گا؟ کہیں موجود ہیں کوئی؟ اگر تو پلیز ریز یور ہینڈ
and then I can take you as a speaker. So, provided we don't have any more questions, Ehtisham bhai, what's your current take now? Like, अभी आपने देखा है कितना positive response है. अभी आपने कहा कि आपको उम्मीद नहीं है कि कोई नेगेटिव होगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं होगा. What is in store for you later? Do you want to, after this experience, इतना एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है मेरा ख्याल से, जो ये एक बड़ी उम्र के आदमी का, जिसको आपने कहा कि यार हमारे लिए नहीं होती कहानियां, बाप बना देते हैं, चचा बना देते हैं, दादा बना देते हैं. तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के स्टोरीज के लिए लोग रिसेप्टिव हैं? क्योंकि इसका फीडबैक इतना पॉजिटिव आया, तो क्या आपको लगता है कि शायद ये वाले जो चैनल्स हैं, जो एस्टैब्लिश चैनल्स हैं, हम GOARY, इनको लगेगा कि हाँ यार अब हम ये कहानियां भी बना सकते हैं? एंड देन फॉर यू पर से, वुड यू ऑलवेज go for acting more or directing more? What's your bigger calling? अच्छा, अल्लाह ना करे कि कोई, अब एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ बनती है, उसके पीछे काफ़ी और इस तरह के मौज़ूआत जो है वहाँ. तो असल में जब तक कि आपको कोई ऐसी कहानी मैसर ना हो ना जो सुनाने लायक हो, मैं कह रहा हूँ सुनाने लायक, क्योंकि अगर आप सुनाने लायक कहानी नहीं होगी और आप सिर्फ इन कैरेक्टर्स को देख के एक और रोमांटिक स्टोरी इस तरह की बनाना शुरू करेंगे, तो वो फिर वो बात वो नहीं रहेगी. सुनाने लायक हो कोई इस तरह की कोई चीज़ हो तो. मेरा कहने का मकसद ये था कि वेटरन्स को या उनके लिए कहानियां नहीं लिखी जाती. इस जरूरी नहीं है इस तरह की कहानी. मेरे कहने का मकसद ये कि मतलब कोई भी कहानी हो सकती है, कोई उनके एक्शन ऊपर कहानी हो बेस करते सकती हैं. है, हाँ, कोई हाँ मिस्ट्री हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो उनको असल में उनकी सलाहियतें अब वहाँ जैसे वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना करते करते, तो उनके दिल में ख्वाहिशात होती हैं कि ऐसा रोल करें, ऐसा रोल करें. जैसे मैं बड़े प्यार से उन लोगों का जिक्र करूंगा जो अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, और दोनों मुझसे अक्सर ये बातें करते थे. हमारे कबीर खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और शकील साहब मरहूम, अल्लाह उनको भी जवाहर रहमत में जगह दे. ये दो ऐसे लोग नजर आए जिंदगी में, मुझसे मुलाकातें होती थी, तो वो इतनी उम्र होने के बावजूद वो पैशनेट थे कि कोई ऐसा कैरेक्टर. तो हम यहाँ पे यूं फंस जाते थे कि इस उम्र के लोगों के लिए तो कोई इस तरह की कहानी लिख ही नहीं रहा है. आप वेस्ट में चले जाएं, आप अपने हमारे पड़ोस में चले जाएं, आपको अमिताभ बच्चन के लिए आपको कहानियां लिखी जा रही हैं. उनको आज भी वो जिंदा हैं और आज भी वो पूरे पैशन के साथ काम कर रहे हैं. ठीक है ना. इसी तरह से क्या ये इन एक्टर्स में कोई कमी थी कि जो जिनके लिए कोई कहानी नहीं लिखी गई या नहीं लिखी जा रही? हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेरी ख़वातीन अदाकाराएँ हैं जिनको एक ख़ास एज के बाद उनके लिए कोई कैरेक्टर ही नहीं लिखा जाता. उनके एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कोशिश हमारी होती है कि भाई कोई इस तरह की चीज़ भी आए, लेकिन वो चैनल्स और वो जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि उनको सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है. हर तरह की कहानी का नाज़र मौजूद है, हर तरह की ऑडियंस मौजूद है. कैटर करें सबके लिए कुछ ना कुछ निकालने की. ठीक है, आपका जो प्राइम टाइम है, अगर आप उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं जो आप चला रहे हैं, आजकल भी चल रहा है, ज़रूर कीजिए. लेकिन लेट आवर्स में या उससे पहले के आवर्स में कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स ज़रूर होने चाहिए जिसमें आपके वेटरन्स को पूरा चांस मिले. एक मैं ही नहीं, मैं तो खैर हैट बदल लेता हूँ, कभी लिख भी लेता हूँ, कभी कोशिश करता हूँ लिखने मैं सीरियल वीरियल लिखने में ज़रा मुझे मुश्किल होती है क्योंकि बहुत तवील एक कमिटमेंट है. लेकिन टेलीविज़न के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे सारे पुराने फ़नकारों को भरपूर मौका मिलने की यानी शदीद ज़रूरत है. और वो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए यकीनन कुछ ना कुछ निकालना चाहिए और चैनल्स को भी सोचना चाहिए इस बार. हेलो जी, hello. जी आओ Ji, आवाज. sorry, that my bad. अच्छा I'm just saying that from your lips to God's ears, I really hope that this reaches the highest, of the highest people. हमारे पास एक और स्पीकर हैं, सारा. सारा, आप कुछ कहेंगी? जी, उसके बाद I would अस्सलाम like to wrap up, please. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी. Yes, वालेकुम सलाम सारा. sir, it is an honor to वालेकुम सलाम. hear from you क्योंकि आपके रोल्स इतने अच्छे होते हैं सारे से, जो एक्सप्रेशंस देते हैं, मतलब जैसे ये काबिलियत पुलाव तो बहुत शौक से मैं देखती हूँ, और जो आपके मतलब एक वो है जो एक्सप्रेशंस और जो एक्शंस के, मतलब आपको देखते ही पता चल जाता है कि कोई बहुत अच्छे आदमी है, हादी साहब जो है.
اور اس کے اب یہ تو حاجی صاحب جنہوں نے لکھا ہے یہ ان کا کمال ہے، جنہوں نے وہ جملے نکلوائے منہ سے. نہیں، نمبر آپ ایک. کا بہت دوسری چیز کمال ہے یہ کہ جس وہ سے جو ہے نا. جملے بالکل. اور سر وہ بھی آپ کے جو سے پہلے ڈرامے تھے ایک یہ جو خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جو ایک بنگلہ دیش پہ، آئی تھنک میں صحیح نام لے رہی ہوں، بنگلہ دیش پہ جو ایک جی پروفیسر صاحب بنے ہوتے ہیں، وہ بھی جی بہت جی جی پسند آیا وہ تھا آپ کا رول. جی اور یقین کے سفر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یقین کے سفر میں اتنے اچھا وہ رول ہے، جس طرح چینج ہوتے ہیں، ایک بہت ہی اسٹرکٹ قسم کے فادر سے لے کے بہت اچھے ایک جب رات میں نیگلیکٹ برے کرتے ہیں. اور دوسرے سے بالکل یہ بالکل. کہنا تھا، آپ کی آواز سن کے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کی آواز گانے میں یقیناً بہت اچھی ہوگی، اس لیے کہ جو یہ رہا دل میں جو آپ پاپ سنگر بنے ہوئے وہ اتنے مزے کا تھا کہ ہم لوگ کا ہنس کے برا حال ہو گیا تھا جب ہم نے دیکھا تھا. اس میں جو پاپ سنگر آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ، وہ ہم نے وہ بلکہ 2-3 دفعہ ایپیسوڈ کا وہ پارٹ آپ کی وجہ سے دیکھا تھا. تھینک یو سو مچ. آپ نے وہ بھی یاد کیا، کیونکہ وہ ایکچولی میرے جو جتنے بھی میرے ہدایت جی کار دوست شروع ہیں نا کر. بہت بہت محبت کرتے ہیں. اور سراج نے مجھ سے خاص کہا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے میرے ساتھ. تو میں نے کہا اچھا مجھے گانے تو کہنے گانے آپ بنائیں خود ہی. جی وہ تو اتنا اچھا. پھر تو گانوں کا چکر یہ تھا کہ وہ کوئی بھی ہم گانا لے نہیں سکتے، کیونکہ وہ رائٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب ایک زمانے پہلے تو سب کچھ چلتا تھا، لیکن بعد میں رائٹس کا ہوا مسئلہ. تو پھر کوشش کی کہ کچھ ایسے گانے کیے جائیں، اور وہ بس تک بندی تھی، اور وہ ایک ایسی کیریکٹر تھا تو وہ چل گیا اور وہ لوگوں نے پسند کیا. جی یہ اور اس سراج. کے بعد جی بالکل وہ بہت اچھا. اس کے بعد جو آپ نے رولس کیے مطلب بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ، وہ اتنا کہاں وہ کامک قسم کا اور کہاں بالکل آپ نے پھر اس کے بعد سیریس قسم کی ہے. کیا مطلب ڈائیورسٹی ہے، اس کے لیے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. ارے تھینک یو سو مچ، یو میڈ مائی ڈے. Thank you so much, Sarah. If there's anyone else, I would like to just take some ویلکم. closing comments from احتشام بھائی. احتشام بھائی آپ نے بہت وقت دیا ہمیں، ہم سب کو بہت شکریہ آپ کا. کچھ کہیں گے مزید؟ اور بہت، ویسے تو آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں جو کہ آئی تھنک ہم سب کے لیے بڑی ضروری تھیں، اور ہمارے لیے بھی نہیں بلکہ جو ہمارے سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو چینلز ہیں. اینڈ آئی تھنک ہم بھی، میرے خیال سے، کیونکہ ایسا نہیں ہے احتشام بھائی کہ جو چینلز بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں جو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید ہم لوگ ایک چھوٹی نیش آڈینس ہے تو ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے. I'm not sure where's the gap, but maybe Green and their content can fill the gap. کچھ اور کہنا چاہیں گے ہم سے؟ اور یہ اسپیس ریکارڈڈ ہے تو بعد میں بھی لوگ سن سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں تو تاکہ وہاں پہ بھی کہیں نقار خانے میں کہیں طوطی کی آواز بجے. کچھ اور کہنا چاہیں گے، کوئی اور میسج دینا چاہیں گے ہمارے لیے جو کہ ہم ہر ویک بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کابلی پلاؤ کا؟ نہیں بالکل، آپ لوگ اس کا قابلی پلاؤ دیکھتے رہیں، میں یہی کہوں گا. اور اب تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ٹیلی ویژن مس کرتا ہے تو اس کو یوٹیوب پر تو فری ایئرنگ تو ہو ہی رہی ہے، وہاں پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے چینلس کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. اور اس سے ایک دوسری چیز میرے خیال ہے ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے پڑوس ممالک میں بھی جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے ہمارا ڈرامہ، اور وہاں بھی پاپولر ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے 60% جو ویورز ہیں وہ وہاں کے ہیں، اور اراؤنڈ 30-35% جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے ویورز ہیں، پھر باقی آپ کے اوورسیز ہیں. تو یہ ابھی 2-3 سال ہیں، کیونکہ وہاں فری ایئرنگ نہیں ہے انڈیا میں. اب وہاں پہ سب پیڈ چل رہا ہے سلسلہ. تو یوٹیوب پہ جو کچھ بھی مل رہا ہے انڈین آڈینس کو وہ فری میں ہماری طرف سے مل رہا ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اچھی اچھی کہانیاں سنانے کا، اور بہت سارے وہاں جو آڈینس ہے وہاں کی آڈینس کو اچھی اچھی چیزیں دکھانے کا. تو اچھی چیزیں بننی چاہیے اور اچھی چیزیں لگنی چاہیے. باقی جو اس وقت مہوش کی اجازت سے، کیونکہ مہوش کا میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں بڑے شعر و شاعری چل رہی ہوتی ہے، تو مہوش محرم کے دن ہے اور میں نے جی آئی ایم unable to hear you. Can anyone hear him? جی مہوش احتشام بھائی آواز یو میوٹڈ. جی اب آ رہی ہے. اب جی آ جی رہی ہے فرمائیے. جی ساری باتیں جی اس عرض سے کیجیے پہلے عرض کہ آ کیجیے. گئی تھی ساری باتیں؟ نہیں، آپ نے بس محرم کے حوالے سے ہاں کچھ میں نے بات کہا کہ کرنی مہوش کی چاہیے تھی اجازت اس. سے، کیونکہ جی شعر و بالکل شاعری جو بالکل. ہے وہ آپ کی میں پڑھتا رہتا ہوں، اور آپ کا ذرا سا شوق بھی ہے. تو میں نے کہا میں ایک نظم لکھی تھی میں نے بالکل ارشاد کیجیے اور اس کا ارشاد کیجیے. کانٹیکسٹ تو میں پھر آپ سے بعد میں شیئر کروں گا. لیکن چونکہ محرم ہے اور یہ محرم کے حساب سے میں نے کی، جو ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں چل رہی تھیں اس حساب سے
کوئی اتنا ہیپی وہ نہیں ہے، لیکن ایک اسکرین پلے ہے وہ، سمجھ لیں آپ اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ جی میرے جی جو لسنرز ہیں سن لیں اس کو. تو اس کا جو عنوان ہے اس نظم کا، اس کا عنوان ہے منظر نامہ. جی. جو آنکھ کھولی سیاہ شب کے کسی پہر میں، تو خود کو پایا عجب نگر میں. جو آنکھ کھولی سیاہ شب کے کسی پہر میں، تو خود کو پایا عجب نگر میں. ہوا میں تھی اس قدر کثافت کہ سانس لینا نہیں تھا ممکن. گٹر ابلتے تھے چار جانب، فضا میں تھا اس قدر تعفن. عمارتیں جو کھڑی تھیں کل تک، وہ ڈھیر ملبے کا بن چکی تھی. عمارتیں جو کھڑی تھیں کل تک وہ ڈھیر ملبے کا بن چکی تھیں. سیاہ پتوں کے اونچے عفریت اپنی قامت کا بوجھ ڈھانے تلے کھڑے تھے. عمارتیں جو کھڑی تھیں کل تک وہ ڈھیر ملبے کا بن چکی تھیں. سیاہ پتوں کے اونچے عفریت اپنی قامت کا بوجھ ڈھانے تلے کھڑے تھے. ذرا جو نظریں اٹھا کر دیکھا تو سب کتابوں کے بوسیدہ اوراق فضا کی آلودگی کو تھامے ہوا میں ایسے بکھر رہے تھے کہ جیسے ان میں لکھا ہے ایک دن یہ ہو رہے گا. امید کونڈی، قریب سے ایک سایہ بھاگا. ذہن کی توپوں نے اس کی جانب سوال داغا. جگہ وہی ہے جہاں کا میں ہوں، وہی ہوں میں، پھر جگہ یہ کیسے بدل گئی ہے؟ وہ کچھ نہ بولا، مگر ذرا سی ہی دور جا کر ٹھہر گیا وہ. میں ایسے لبکا کہ ہاں یقیناً میری صدا پہ ہی رک گیا وہ. قریب پہنچا تو محو حیرت ہی رہ گیا میں. وہ میرے ہی گھر کے سامنے کھڑا تھا. بنا یہ ملبے کا ڈھیر کیسے؟ وہ کچھ نہ بولا. ہوا کثافت بھری ہے کیوں کر؟ وہ کچھ نہ بولا. غلیظ کیچڑ کی موٹی چادر زمین نے کب سے اوڑھ لی ہے؟ وہ کچھ نہ بولا. پھر اس نے میرے ہی سامنے کچھ زمین کھودی اور اپنے تھیلے سے کچھ نکالا، گڑھے میں ڈالا. وہ بیج بویا، وہیں ابلتے گٹر کا گندا غلیظ پانی بھی اس پہ چھڑکا. پھر ایک ورق سے جو اپنے اندر بلا کی آلودگی لیے تھا ہاتھ پہنچے اور چل پڑا وہ. تڑپ اٹھا میں چیخ اٹھا. یہ کیوں ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا جگہ ہے یہ؟ کیا گھڑی ہے جو آ پڑی ہے؟ جواب آیا، جگہ وہی ہے جہاں کہ تم ہو. کہانی اب رخ بدل رہی ہے، مقافات میں ڈھل رہی ہے. زمیں کے سینے پہ نفرتوں نے جو خون بہایا تھا رفتہ رفتہ، زمیں کے اندر پہنچ گیا ہے. زمیں انتقام لے رہی ہے. زمین انتقام لے رہی ہے. واہ کیا کہنے، کمال، بہت بہت اعلیٰ. احتشام بھائی اس کو مجھے آپ ضرور یہ بھیجیے میں گا. آپ کو بھیج دوں. یہ میں نے فیس بک بالکل پہ اس شیئر کی تھی. کہیں اچھا چھپنے نہیں میں دی ہے، خود ایسے لکھتا ہوں اور پھر رکھ لیتا ہوں. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ایسی سنانا چاہیے جو اتنے سارے لوگ بیٹھے. نہیں، یہ موقع کی مناسبت سے بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ بو رہے ہیں وہی آپ سونگ رہے ہیں، وہی آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے آس پاس وہی تعفن ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے. تو احتشام بھائی آپ کا بہت شکریہ. ایز آلویز اٹس اے پلیزر اسپیکنگ ٹو یو. مجھے بھی بہت مزہ اینڈ آیا، اور مجھے آج اندازہ ہوا کہ اس کام کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ مجھے کر کے رکھنی چاہیے پہلے سے، کیونکہ یہ تو آج اس نے مجھے ایسا شرمندہ کروانا تھا. اگر میں آج نہیں بات کرتا تو میں نے کہا بس آج کرنی ہے کسی نہیں طرح. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی گلچ ہو گیا. ہم انشاءاللہ ظفر بھائی کے ساتھ اور کاشف بھائی کے ساتھ پھر کر لیں گے. ہاں، لیکن یہ بہت آپ نے اور میں ایک بہت بات اور ہمت بتا دوں، کی. جب ہم ظفر بھائی اور کاشف بھائی کے ساتھ یہ کریں گے نا تو 15 منٹ میں نے لیے تو تقریباً 20 منٹ یہ لوگ دونوں لیں گے. یہ میں 100% شور ہوں. نہیں اب آپ تو نہیں دیکھیں، اب آپ تو ویٹرن ہو گئے، آپ تو پرو ہو ہاں گئے نا. میں اب آپ سکھائیں گے ان ہاں کو. بالکل. میں اب 5 منٹ اب 5 منٹ لگنے نہیں چاہیے کیونکہ آپ ان سب کو سکھا کے لے نہیں کر آئیں گے. سکھائیں گی تو آپ ہی، کیونکہ اگر میں سکھانے جاؤں گا تو پھر لڑائی ہو جائے گی. میں کوشش کروں گی کہ میں کراچی میں سامنے بیٹھ کے آپ کو سکھاؤں تاکہ آپ سب کو سکھا سکیں. بیکاز it's been such an honor speaking to you and I'm so happy that I got so many people to wait. وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ہم جو تھے ہم نے آپس میں ہی باتیں نہیں، میں شروع کر سب دی کا تھی. بہت شکریہ تو ادا کرتا ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں، میرے پاس تو یہ پورا یعنی پیج نظر آ رہا ہے مجھے، کافی لوگ ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے سنا اور اب تک سن رہے ہیں. آپ لوگوں کی ہمتوں کو سلام. اور آئندہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی شامل ہوں گے دوبارہ، اور پھر کچھ نئی باتیں ہوں گی.
اور انشاءاللہ. مہوش اور امبرین اور ان سب لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بچیاں ہیں جو جن کے اوپر فخر ہوتا ہے. تو یہ آپ میں سے یقیناً ظاہر ہے سب سے تعارف ہوگا، تو مجھے یہ یقیناً یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ احتشام بھائی. تھینک یو ایوری ون فار لسننگ. یہ اسپیس ریکارڈیڈ ہے تو آپ جب دل چاہیں اس کو سن سکتے ہیں، اور آئی ول ٹرائی ٹو پٹ اٹ آن اے پرماننٹ لنک ایز ویل، بیکاز اسپیسز بھی غائب ہو جاتی ہیں آفٹر وائل. بٹ ساری ایفرٹ کا، سارے سوالات کا، آپ کی خوبصورت نظم کا بہت شکریہ احتشام بھائی. ڈو ٹویٹ اٹ، ڈو رائٹ اٹ، اینڈ وی ول شیئر اٹ ایز ویل. اپنا بہت خیال رکھیں ایوری ون. تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ.